تو ईदी साहब को भी मैं सलाम अर्ज करती हूँ और वालेकुम जो सलाम। मौजूद हैं। जी सॉरी डॉक्टर साहिबा आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहें जी, बहुत शुक्रिया। मोहतरम मारूफी साहब, आपका खैर मकदम करती हूँ, आप नजर आ रहे हैं मुझे, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। बहुत शुक्रिया। रौनक जमाल साहब हैं तो इनका भी इस्तकबाल है। सफिया भोटा साहिबा तो इनका भी इस्तकबाल है। आशा सदीका साहिबा हैं, इनका भी इस्तकबाल है। और हैं ये अंसार अहमद साहब, आपका भी इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये किसने आवाज लगाई, बड़ी नर्म और नाजुक आवाज? मैडम मैं सफिया भुट्टा बात कर रही हूँ। अच्छा सफिया भुट्टा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम मैडम, आप सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अब आपके सामने बैठी हूँ। ये डिजिटल वर्ल्ड की करामत है कि हम इतनी दूर दूर से इतने तमाम लोगों से मुलाकात कम से कम इस स्क्रीन के जरिए कर लेते, वरना मैं कभी ख्वाब में नहीं सोची थी कि डॉक्टर असलम परवेज को के सामने मैं बैठूंगी और बात करूंगी और आपका लेक्चर इस तरह सुनूंगी। मैं अमेरिका के एक ऐसे कॉन्टिनेंट में ऐसी जगह हूँ जहाँ से उर्दू का ताल्लुक नहीं है, लेकिन बेलौस मोहब्बत मार डालती है। बेशक जी हम लोग तो आपका गुण गाते हैं कि आप अमेरिका में रह के जो है उर्दू अदब, उर्दू लिटरेचर, उर्दू जबान की बेलौस खिदमत कर रही हैं। बड़ी इनायत आपकी, आप लोगों का हौसला है, आप लोगों का साथ है। शुक्रगुजार हैं, आप जैसे शख्सियत के शुक्रगुजार हैं कि आप वहाँ से खिदमत कर रही हैं। थैंक यू सो मच, बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। के साथ जुड़ी हैं माशाल्लाह। हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर इब्ने कौन सर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम इब्ने कंवल, प्रोफेसर इब्ने कंवल साहब, अस्सलाम वालेकुम। शायद ऑडियो भी कनेक्ट नहीं हुआ है। नहीं उनका माइक बंद होगा, लेट मी सी। नहीं कनेक्टिंग टू ऑडियो आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। इब्ने कौन सर मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह करम है, आपसे मुलाकात हो गई, बस सब तो शाद है। आपको परदेश में देख लिया। प्रोफेसर मैं सलाम अर्ज करती हूँ आपको। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह इतने आलम फाजल लोग हमारे सामने और उन्हें सुनने का मौका मिलेगा। अभी जैसे मैंने अर्ज किया, मैं तो आलिमों के कदमों में बैठने तैयार हूँ। इतना मुझे आप लोगों को सुनना मेरे लिए बात से इफ्तिखार है, और मैं उस दहाने पर हूँ जहाँ उर्दू का चलन ही नहीं है, लेकिन मैं उर्दू को देखना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुरान से जुड़े हुए हैं लोग, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए, उसकी मानवियत बताने के लिए असलम परवेज साहब जैसे लोगों की सख्त जरूरत होती है। जो इतना समंदर में गवासी करके ये जो सांचे मोतियां ले आते हैं, वो हम नहीं कर सकते। सही बात है, सही बात है। बहुत अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बरखी आजमी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कमल भैया, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबको देख लिया, सबको सलाम अर्ज कर चुकी हूँ। मेरे ख्याल में हम आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर सरवत खान आपका खैर मकदम है, और मैं अगर किसी को मिस कर रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी। डॉक्टर शगुफ्ता फिरदौस नजर आ रही है मुझे, पाकिस्तान सियालकोट से, पाकिस्तान से, और बड़ी इनायत आपकी, आप सब ज्वाइन हो गए और ऐसा लग रहा है कि सारे अदबी सितारे इस वक्त स्क्रीन पर नजर आते हैं। मैं आप लोगों से आगाज की इजाजत चाहती हूँ। मोअज़्ज़िज़ मोतबर मोअज़्ज़िज़, हम अब मैं एक गुजारिश ये करना चाहूंगा कि सबसे दरखास्त ये कर दें कि अपने जो ऑडियोज हैं वो म्यूट कर दें, या आपके जो होस्ट हो वो म्यूट कर दें इसे, ताकि फिर डिस्टरबेंस ना हो। जी वैसा ही कर रहे हैं, म्यूट कर जी। और मैं एक एक लफ्ज आपका सुनना चाहती हूँ, और एक गुजारिश मेरी तरफ से ये है कि आपके लेक्चर के बाद जो भी सवाल करना है उसमें ओवरलैपिंग ना होने दें,
ایک کے بعد ایک پوچھیں تو ہم کو ان سے کا جواب بھی سنائی دے گا, کیونکہ اکثر اسکرین پر جب اوور لیپنگ ہوتی ہے تو کئی چیزیں سنائی نہیں دیتی ہیں. بڑی عنایت آپ کی, یہ بات میری ضروری تھی کہنے کی. اور میں وہ ٹی وی چینل کا مباحثہ معلوم نہ ہو. جی میں جو ہے وہاں سے بھی آپ لوگ اپنا مائک میوٹ رکھیں اور میں یہاں سے بھی کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں. بڑی عنایت آپ کی, آپ لوگ میرے ساتھ اس وقت. ایسا لگ رہا ہے مجھے اتنا بڑا حوصلہ ملا, اور خصوصاً ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کو میں یقین نہیں آ رہا کہ وہ میرے سامنے بیٹھے. ناقابل یقین ہے. یقین مانیے میں تو کوشش کرتی ہوں کہاں آپ کا سیگمنٹ ہونے والا ہے, کہاں میں سننے کو جاؤں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. معزز خواتین, معتبر معزز خواتین و حضرات, سامعین فیس بک اور اس محفل میں جگمگانے والے علمی, ادبی اور قلمی ستارے. گلوبل ولیج ہے دنیا آج ہمارے آگے, لیکن آج ویسٹرن کنٹری یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے منچ سے, آپ کے لیے منچ نیا نہیں ہے لیکن میرے لیے بڑی بات ہے. انجمن علم و ادب اور ساؤتھ ایشین کلچرل سوسائٹی آف شکاگو باشتراک, جب بھی میں کوئی کرنے جاتی ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی ایسے انجمنیں مل جاتی ہیں جن کے اشتراک سے مجھے اور حوصلہ ملتا ہے. تو ایفمی میرے ساتھ ہے اور سیالکوٹ پاکستان یونیورسٹی ہمارے ساتھ ہے اس وقت. اور آج بتاریخ 24 اکتوبر 2021 ایک خاص خطابت جہانگیر خوش بخت عالیہ کے تفکر اور تحقیق, نقد و نظر کے گوہر آبدار کی صورت میں جو ہمارے سماج کو آج دستیاب ہو رہا ہے. خطابت کے شہ سوار پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز, former Vice Chancellor of Maulana Azad National Urdu University of Hyderabad, Deccan, اور Principal of Zakir Hussain Delhi University, 35 years سے آپ کے درس و تدریس کا تجربہ. اور most importantly, he is a fantastic science communicator. بہت بڑی بات ہے یہ, ہم کو ایک نئی نالج ملتی ہے آپ سے بات کر کے. اور آپ کی جو ہے 350 جو ہے رائٹ اپس ہیں اور 6 کتابیں ہیں. الحمدللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ کی دانشورانہ تحقیقی گفتگو اور فکر کی معتبر خطابت آن لائن شکاگو USA کے منچ سے آج شکاگو نہال ہو رہا ہے. اور ٹاپک ہے علم کی اہمیت قرآنی نقطۂ نظر سے, امپورٹنس آف نالج فرام اے قرآنک پرسپیکٹو. ڈاکٹر محمد اسلم پرویز ایک قداور, نامور, دیداور, کانوں میں رس گھولتی ہوئی خطابت فرماتے ہیں. علم کی دولت کے ساتھ ساتھ سائنس کے تصور, گنگا جمنی و علمی, سائنسی, ورقی اور برقی میڈیا کے ذریعے کاروان اردو ادب, تحقیق و نقد و نظر سائنس کے افق پر مثل آفتاب جگمگا رہے ہیں. ڈاکٹر محمد اسلم پرویز نے پلانٹ سائیکالوجی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کی ہے. سائنٹیفک انوویشن اینڈ المیزان ان اسلامک اینڈ ایکالوجی, جسے 2003 ہارورڈ یونیورسٹی نے پبلش کیا ہے. آپ کے کارنامے اتنے ہیں, 2 full pages of resume ہے. It's very hard. It takes me 2 hours to describe everything, but میں brief اس میں آپ کے resume سے نکالی ہوں. اور Man and Nature in Islam 2005 UK نے پبلش کیا ہے اور ہارورڈ یونیورسٹی نے پبلش کیا ہے. اس کے بعد جو ہے the book, most latest book is The Scientific Muslim Understanding. کبھی نہ تھکنے والا قلم آپ کے پاس ہے, ان کی نہ جھکنے والی آنکھوں کی, نہ تھکنے والی آنکھوں کی, جو کی طرح اس کرۂ ارض کے ہر گوشے اور ہر کونے کو اپنے ہاتھے میں لیے جا رہی ہے. میں کہوں گی کہ اراؤنڈ دا ورلڈ تمام مغربی ممالک کا دورہ آپ نے کیا ہے. آپ کے آرٹیکل سائنٹیفک ٹاپکس اردو ٹیکسٹ بکس میں شامل ہیں, بورڈ آف ایجوکیشن ڈفرینٹ ممالک میں موجود ہیں. اس سے بڑھ کے کیا خوشی کی بات ہے. اور میں کہوں گی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس پر ایک چھوٹا سا شعر یاد آ رہا ہے, مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ روشنی جس کی کسی اور کے کام آ جائے, ایک دیا ایسا بھی رستے میں جلا کے رکھنا. وہ آپ کام کر رہے ہیں. آپ کا اپنا منفرد رنگ
खुशनुमा और खुशगवार, जिसमें बरजस्तगी और बेसाख्तगी के साथ शगुफ्तगी और सादगी भी है। अल्फाज मोतियों की तरह आप बिखेरते हैं, जिसे सुनकर हम अपने दिल से लगा लेते हैं। इल्म की अहमियत पुरानी नुक्ता नजर से वाक़या बात है। फी ज़माना अदब हो या तहकीक या साइंस, अपने गिरदो पेश से हटकर सरहदों के आर पार आईना बन गई है, आर पार का आईना बन गई है गोया। अब तो खबर सुनने ही की नहीं बल्कि हम देखते भी हैं। डिजिटल वर्ल्ड की ये करामत है। नस्र और नज़्म में मज़ामीन अदब या साइंस या जोग्राफियाई सरहदों से आगे बढ़कर इंटरनेशनल होते जा रहे हैं, हो गए हैं बल्कि। और इंसान चाहे कहीं हो चेहरे साफ रखते हैं, इंसान चाहे कहीं हो चेहरे साफ रखते हैं जिस पर हमारी नजर पड़ती है, मगर दिल साफ नहीं रखते जिस पर अल्लाह की नजर पड़ती है। और काम की बात तो ये है कि हम जहान दुनिया की जान है, बेहतरीन है वो तमाम रास्ते जो अल्लाह से जोड़ देते हैं। और कहावत भी है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। ये पुरानी कहावत है लेकिन काम आती है। इल्म में दौलत भी है, खुदरत भी है, लज्जत भी है। हाँ, एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराग। वक्त खते मुस्तकीम है जो खींचा जा रहा है, और जिंदगी इस खते मुस्तकीम पर हर रोज एक नया रूप धारण कर रही है। शिकागो के तमाम उर्दू कम्युनिटी, यूनाइटेड स्टेट्स की जितनी उर्दू कम्युनिटी है, वो तमाम की तरफ से मैं आपको इन एडवांस थैंक यू वेरी मच कहूंगी, क्योंकि आपकी आमद की खुशी में हमारा माहौल निखर सा गया है। आपकी तौसीफ और तौखीर के लिए बोल अदब से हाथ बांधे खड़े हुए हैं और लम्हा लम्हा संवर सा गया है। एंड आई सेइंग एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो लोग ऊंचे पहाड़ों से नहीं चिकनी मिट्टी से फिसल जाते हैं जनाब, लेकिन ये जैसे कि तारीख में थोड़ा सा पीछे जाएं तो राशिदुल खैरी ने एक इस्लाही तजवीज़ और तहरीक चलाई थी 19वीं सदी की बिगिनिंग में। वो एतमाद मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। जिस तरह शब के अंधेरे में है जुगनू बरख, इसी तरह डॉक्टर परवेज के जो वो एतमाद के लहजे का है जादू बरख। मैं ये कहूँगी कि इस तरह आपके लहजे का जादू बरख है, और फिर ऐसा कि जिसकी नहीं कोई मिसाल। मैंने कई लोगों को सुने हैं जिसकी नहीं कोई मिसाल। आज आपकी दुनिया फिक्र और तहकीक है बरहक। मैं तो यही कहूंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है। बकौल अर्ल नाइटिंगेल, everything begins with an idea. Is there anybody who's saying something? मैं यहाँ से म्यूट करती हूँ। बेहतरीन अमल वो है जो लोग तेरी जबान से सलामत रहें। 10 किताबों को पढ़ना एक स्कॉलर को सुनना मेरे लिए तो बराबर नजर आता है, क्योंकि मौक़िफ़ इल्म के समंदर का ना सिर्फ गवास होता है बल्कि वो दुर्र नायाब जो है तह से निकाल के आपके लिए लाता है। तो हमारा फर्ज अव्वलीन है कि उस पर कान धरें और उसको सुने और पूरी कोशिश करें कि उसको फॉलो भी करें। जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते वो काम आप कर रहे हैं। आपके इस फ्लायर में लेक्चर टॉपिक्स, बुलेट पॉइंट्स भी मैंने रखे हैं ताकि आप लोग पढ़ें। अरबी जबान के इस नुक्ते लफ्ज, इस जबान के इस लफ्ज इल्म को इल्म अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। अरबी की लुगात में इल्म का मतलब है किसी चीज को जानना और पहचानना, और इल्म की तकसीम गैर हकीकी और साइंस कहते हैं, और जानना पहचानना इल्म की तकसीम गैर हकीकी और खिलाफ कुरान पाक है। इस तरह से मैंने इसलिए रखे कि ताकि एक आइडिया हो कि हम what we are going to listen to from him। चौथा लेक्चर टॉपिक जो है सूरत सजदा आयत नंबर 53, दलील के साथ वर्ल्डली नॉलेज, दीनवी उलूम को समझना। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह ताला की तख्लीक है, यहाँ तक हम जान लेते हैं, लेकिन इसका हुक्म क्या है इसके लिए दलील के साथ समझाना एक ऐसा स्कॉलर ही कर सकता है, उससे वो ही समझा सकता है। आम खास आदमी के लिए ये नायाब तोहफा है, और आपने जो हमें आज दे रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लफ्ज दीन के मफहूम में कानून शामिल है, ये हमें पता नहीं था, आम लोगों को नहीं मालूम होता है। लफ्ज दीन के मफहूम में कानून शामिल है। साइंस मारिफत खुदावंद का एक जरिया है,
اتنے انٹرسٹنگ ہائی لائٹس ہیں جن کی روشنی میں ہمیں آج اس بھرپور ایکسپلینیشن ملے گا کہ جس کی کوئی مثال نہیں. اور دنیا میں کئی ایسے نام نہاد افراد ہیں جہاں لیول تک پہنچنے کے بعد آرام سے بیٹھتے ہیں اور لائف کو بڑی اچھی طرح سے انجوائے کرتے ہیں, جس کو ہماری یہاں کی لینگویج میں کاؤچ پوٹیٹو کہتے ہیں. اور لیکن ایسے لوگ, لیکن آپ جیسے لوگ لاکھوں میں ایک ملیں گے, لاکھوں کروڑوں میں ایک ملیں گے جو اپنی زندگی کو کسی مشن کے, کسی تحریک کے حوالے کر دیے ہیں, اور نہ صرف وقت بلکہ دام میں, درہم میں, سخن قلم میں سب آپ جو ہے اپنے اس پر لگا دیا ہے. اور مسٹر پرویز نے اپنے سرمایہ حیات کا بڑا حصہ قرآن سینٹر کے لیے دے دیا ہے. دہلی کی بات کر رہی ہوں, شاید وہ ذاکر نگر میں ہے. اور ایسے ہی جگمگاتے ستاروں کو دیکھ کر اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ جنہیں یہ ہدایت دیتا ہے وہ ہی ان خاص کاموں کو کر گزرتے ہیں. ان پر جو انسانیت کی تحریک چلاتے ہیں, رائج الوقت کے سماجی روایات, مساوات, رسومات کے تہذیبی ناصور سے لے کر اردو ادب کے ہر ٹاپک جہاں کو پالینے کی بے چینی. سچ تو یہ ہے کہ ہم سب کو جہاں کو پالینے کی بے چینی اور کھو دینے کا ڈر تو لگا ہی رہتا ہے, لیکن یہ تو زندگی کا سفر ہے. لیکن یہ برسوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. روم won't build in a day, یہ بات مشہور ہے. تو آپ کی خطابت سن کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ علم روحانی صلاحیتوں کو اجاگر اور بیدار کرتا ہے. کبھی میر کا یہ شعر بھی, ایک چھوٹا سا شعر میں عرض کرنا چاہوں گی کہ یہی جانا کہ کچھ نہ جانا ہائے سو بھی ایک عمر میں ہوا معلوم. سچ تو یہ ہے کہ ہوش والے ہو تو ہر بات کو سمجھا کرو. آپ کی باتوں کو سن کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آؤ سب مل کر اسی دنیا کو جنت بنا لیں. اور میں اس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ نظام میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں ابھی جو ہے آپ کی جو اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جس کو میں یہاں اسکرین پر دکھا سکتی ہوں. غرض کے ایک لفظ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے برابر ہے. آپ کی شرکت, خطابت ایک نایاب تحفہ ہے. میں اپنی بات کو لپیٹتے ہوئے علم والوں کے لیے, علم کی اہمیت کو سمجھنے والوں کے لیے اور علم کی افادیت کے لیے, اردو ادب کے لیے, سائنس کے لیے, غرض کے کرۂ ارض پر علم کے لیے خطابت کے بعد دانشوران, پروفیسرز, اہل قلم, علم و ادب کے شیدائی, سوال و جواب ایک کے بعد ایک جسٹ اوور لیپنگ نہ ہونے دی ضرور کریں. اور ایک چھوٹی سی شعری محفل آپ کے اعزاز میں رکھی گئی ہے جس میں آپ کی کاوشوں پر اشعار کہیں گئے ہیں یا پھر علم و ادب پر. اور آج کی اس علمی و ادبی انٹرنیشنل محفل میں ستارے جو شامل ہیں نام نہاد وہ سویڈن سے ہیں, مکہ معظمہ سے ہیں, پاکستان سیالکوٹ, ہندوستان کے راجستھان, لکھنؤ, چھتیس گڑھ میں, یو پی, بامبے, بیڑ مہاراشٹرا, دہلی اور حیدرآباد دکن. اب آپ دیکھیے آپ کے نام کے ساتھ ہی کتنے لوگ یہاں جڑ گئے ہیں الحمدللہ. تو ان میں شعراء کرام کے نام میں, وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جو ہے میں شعراء کرام کے انٹروڈکشنز اور سب میں باضابطہ بعد میں کراتی ہوں, لیکن میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج پہلی بار ہمارے ساتھ ابن کنول صاحب تشریف فرما ہے. وہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اور آپ نے میری گزارش قبول فرمائی اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور ابن کنول صاحب جگمگاتی محفل میں 4 چاند لگانے آئے ہیں. بڑی عنایت آپ کی جناب علی, اور آپ کی شخصیت, آپ کی جو ہے آمد میرے لیے قابل فخر ہے. اور اردو فکشن کا ایک عظیم نام ہے آپ, میں جانتی ہوں. اور دہلی یونیورسٹی ریسرچ سائنٹسٹ بحیثیت صدر شعبہ. آپ کی 17 کتابیں جن میں تحقیق و تنقید, افسانے, قصیدہ, مثنوی, مرثیہ, تحقیق و تدوین, نہ جانے کیا کیا, اور ڈرامہ 1984 سے 2008 تک 17 کتابیں منظر عام پر آئی ہیں. اور 12 کتابوں پر مختلف کتابوں کے دیباچے آپ نے تحریر فرمائے ہیں. آل اوور دا ورلڈ سیمینارز اردو کی نمائندگی کرتے ہیں. اور آپ کی سب سے زیادہ تعریف میں جو سنتی ہوں وہ شاہد اقبال سے, کیونکہ وہ آپ کے انڈر میں ریسرچ کر رہے ہیں. وہ جب بھی نام لیتی ہوں, سر ایسے اچھے ہیں, سر ایسے ہیں, بہت ساری تعریفیں سنی ہو, تو اتنی امپریس تھی کہ بس میں آپ کو فون کیے بنا نہیں رہی کہ آپ پلیز تشریف لائیے. سو آپ نے کئی ایوارڈ, ملینیم ایوارڈ آپ نے حاصل کیا, کئی ایوارڈز ہیں, اتنی لمبی لسٹ ہے آپ کی بھی
کہ میں شاید سناتی رہوں تو آدھا گھنٹہ اور نکل جائے گا. میں اس سے پہلے یہ کہوں گی کہ دیکھیے صاحب یہ اس کو دیکھیے میں اس کو قریب اسکرین کے لاتی ہوں جو یہ ڈاکٹر اسلم پرویز کا جو ہے کارنامہ ہے. آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ ہے سائنس میگزین جو روزنامہ ماہنامہ ہے نئی دہلی سے, اور یہ اسی منتھ کا ہے, اکتوبر کا. میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے اس کا سر ورق بھیجائیے تاکہ میں بتاؤں. آپ 1997 سے آپ ان کاوشوں کو اتنے زیادہ کامیاب کر دیے ہیں کہ اب سارے یہ مستفید ہو رہے ہیں لوگ. آپ کے سنائی دکھائی دے رہا ہے نا؟ میں رکھ دوں, اب سب لوگ دیکھ لیے ہیں؟ جی جی ہٹا لوں. بڑی عنایت آپ کی. جی یہ میں اتنی متاثر ہوتی ہوں, ایسے کام کرنے والے دنیا میں بار بار پیدا نہیں ہوتے. اللہ آپ کو 125 برس کی عمر عطا فرمائے, اور ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ کہ آمین. اور ڈاکٹر اسلم پرویز کے بارے میں اگر اور کہوں تو سب سے پہلے یہ جو ہے لوئیویل کنٹکی کے جو ہے ہماری یونائٹڈ اسٹیٹس, آپ جو ہے ریلیجن اینڈ سوسائٹی ڈائلاگ کے سلسلے میں لوئیویل کنٹکی نے آپ کو انوائٹ کیا ہوا ہے کہ آ چکے ہیں. تو آئی تھنک وہ 2007 میں آپ تشریف لائے ہیں. اور میں اگر غلط نہیں کہہ رہی ہوں تو یہ ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی نے آپ کے جو ہے لیکچرز پبلش کیے ہیں, یو کے والوں نے پبلش کیے ہیں. یہ بہت بڑی انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے, اللہ کی دین ہے. میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو بند کر لپیٹتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ میں ملتمس ہوں ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب سے کہ اپنے جو ہے خطابت فرمائیں. ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب, اگر آپ کا مائک کھولنا پڑے گا جناب علی. سوری شکریہ. السلام علیکم. مائی پلیجر. تمام ناظرین حاضرین کی خدمت میں جو تشریف فرما ہے, اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں. میں انجمن علم و ادب اور ساؤتھ ایشین کلچر سوسائٹی آف شکاگو کا تہہ دل سے ممنون ہوں, اور خاص طور سے غوثیہ سلطانہ صاحبہ کا کہ آپ نے جس محبت سے اور جس خلوص کے ساتھ ایک ذرے کو آفتاب بنانے کی کوشش کری, اس فرش کی خاک کو اٹھا کے آپ نے عرش پہ بٹھایا. میرے لیے آزمائش بڑی سخت کر دی, ایکسپیکٹیشنز اتنی بڑھا دی لوگوں کی کہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن بہرحال جس ہستی کا سہارا لیتا ہوں, جس کے کلام کا سہارا لیتا ہوں, تو اس پہ بھروسہ ہے کہ وہ نیا پار ہوگی, کیونکہ معاملہ میرا نہیں اس کے کلام کا ہے. اور میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. یہ موضوع یقیناً کافی بڑا ہے, اور یعنی اس چیز کا متغاضی ہے کہ اس کو تھوڑا تفصیل سے میں بیان کروں. تو مجھے امید ہے کہ جو ہمارے شرکا ہیں یہاں پر, وہ جسے کہتے ہیں کہ they will just bear with me, کہ میں اسکرین شیئرنگ شروع کروں گا ابھی. جی بہتر. ایک منٹ میں یہ زیادہ افیکٹو رہے گا. جی میں وہی کرنا چاہ رہا ہوں. الحمدللہ, کیونکہ یہ ہمارا موضوع ہے قرآن تناظر میں علم کی اہمیت. تو سب سے پہلے ہمیں علم پہ گفتگو کریں گے کہ علم ہے کیا, اسے ہمیں سمجھنا ضروری ہے, تاکہ لغات کے مطابق علم یعنی علمہ یعلم کا مفہوم ہے کسی چیز کو کم حقہ جاننا, پہچاننا, حقیقت کا ادراک کرنا, یقین حاصل کرنا, محسوس کرنا, محکم طور پر معلوم کرنا. اور یہ تاج العروس اور محیط المحیط سے اقتباس ہے. یہاں میں توجہ چاہوں گا کہ کسی چیز کی بات ہے یہاں پہ, کسی مخصوص چیز کا تعلق علم سے نہیں ہے. کسی بھی اسفیئر کی, کسی بھی دائرے کی جو ان نون چیز ہے اس کے بارے میں جاننا جو ہے وہ لغات کے مطابق علم کا حصہ ہے. اب ہم دوسری رخ یہ دیکھیں گے, دوسری چیز کہ قرآن علم کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ کچھ میں نے چھوٹی چھوٹی آیتیں رکھی ہیں کہ علم الانسان ما لم یعلم, اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. علامہ بالقلم, قلم سے لکھنا سکھایا. علامہ البیان, بولنا سکھایا.
اور ان آیات کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس طرح سکھایا جس طرح ایک استاد بچے کو تعلیم دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر ان باتوں کی صلاحیت رکھ دی، یہ تمام چیزیں اس کے قابو میں کر دی. اس کی واضح مثال سورہ مائدہ میں نے کی، جہاں فرمایا کہ تم اپنے شکاری جانوروں کو شکار پکڑنا سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، اس علم کی مدد سے، اس علم کی روح سے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے. تو یہاں دیکھیے غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح علم سکھایا، کس طرح سے اس کے اندر صلاحیت پیدا کری. اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو علم کے دو بیسک سورسز سامنے آتے ہیں جن کی یہاں وضاحت ہے کہ علم بذریعہ وحی، جو ریویلڈ نالج ہے، جو صرف پیغمبروں کا خاصہ رہی ہے کہ پیغمبروں کو، رسولوں کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے علم دیتا تھا، کتاب ہدایت دیتا تھا، جس سلسلے کی آخری کتاب ہمارے پیارے نبی رسول مقبول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، اور جو قرآن کی شکل میں ہمارے گھر میں محفوظ ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر گھروں میں جزدان میں لپٹی ہوئی رکھی ہوئی ہے، بہت احتیاط سے، بہت اوپر. اور دوسری چیز ہے بذریعہ استعداد، کیپیسٹی، ان بلٹ کیپیسٹی ٹو ایکسپلور. اور اس کے لیے جو بڑی چشم کش آیت ہے وہ علامہ آدم الاسماء کلھا. یہ اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کی کہ اسماء اسم کی جمع ہے جس کا مادہ سین میم واو ہے. اسم کے معنی ہے کسی چیز کی علامت جس سے اسے پہچانا جائے. صاحب مفردات اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معرفت الاسماء لا تحصل الا بمعرفت المسمى، یعنی جب تک چیز کا علم نہ ہو اس کے ناموں کا تعارف کچھ فائدہ نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو علم اشیاء کی ایسی صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کی شکل اور اس کے خواص سے معلوم کر کے اس کو پہچاننے کے لیے اس کا نام رکھتا ہے. یہ دیکھیے بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ اسم اور مسمہ میں استعمال بھی کرتے ہیں کہ کوئی صاحب بے حد شریف النفس اور اتفاق سے ان کا نام بھی شریف احمد یا محمد شریف ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسم با مسمہ ہے. تو مسمہ جو ہے وہ کیریکٹرسٹکس ہیں، کیونکہ جب آدم کو نام سکھایا گیا تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ وہ نام ہی نہیں تھے بلکہ تمام کیریکٹرسٹکس و ایٹریبیوٹس تھی جو اس چیز کی تھی. اور یہی سسٹم ابن آدم میں یعنی ہم سب میں چلا آتا ہے. مثال طور پہ اگر کچھ فیملیئر چیزوں کا نام میں آپ کے سامنے لوں تو فوراً ذہن میں اس کی شبیہ آتی ہے، اس کا استعمال آتا ہے. مثال طور پر اگر ہم موٹر کار کہیں تو ہمارے ذہن میں کنسیپٹ آتی ہے. ہم اگر ٹیلی ویژن کہیں، ہم ٹیلی فون کہیں، موبائل فون کہیں، یہ وہ سب چیزیں فیملیئر جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ان کے فائدے نقصانات سے واقف ہیں. تو یہ مسمہ کا تعلق ہے. تو جب اسم کا علم دیا گیا تو مسمہ کا علم دیا گیا. گویا ہر چیز کا، کائنات کی ہر شے کا جو موجود ہے کائنات میں، اس کا علم ابن آدم کو دے دیا گیا. اور اس میں یہاں پہ دیکھیے جو علامہ الاسماء کلھا ہے، تو یہ کلھا کا لفظ جو ہے یہ نہایت اہم اور غور طلب ہے. اس ایک لفظ نے نسل انسانی کو علم کے اتھاہ سمندر سے آشنائی کی دعوت دی ہے. یعنی اللہ نے تو تمام اشیاء کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان میں رکھ دی. اب یہ اس کی خواہش، ماحول و تربیت اور اس کی اپنی کوشش پر ہے کہ اس کا کتنا حصہ حاصل کر پاتا ہے. یہاں تھوڑا سا میں اس آیت پہ غور کروں گا، ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے ابن آدم، اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے. اور آج کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیپیسٹی جو ہے لرن کرنے کی، سیکھنے کی، تجسس کی، یہ انسان کی جینس میں ہے، اس کے کروموزومز کا حصہ ہے. وی آر بورن ود این ارج ٹو نو تھنگس. اسی لیے آپ دیکھیے کہ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی جو انیشیل پرسوٹس ہیں، انیشیل کاوشیں ہیں، وہ اکراس دی بورڈ ہر گھر میں ایک سی ہے. چاہے وہ غریب کا گھر ہو، امیر کا گھر ہو، ہندو کا گھر ہو، مسلمان کا گھر ہو، جرمنی میں گھر ہو، ہندوستان میں گھر ہو، وہ کیا ہے کہ وہ پہلے آوازوں کو پہچانتا ہے، اس لیے ماں کی آواز پہ چپ ہوتا ہے. لمس کو پہچانتا ہے، اس لیے ماں کی گود میں چپ ہے. اپنے گھر والوں کی گود میں چپ ہے. کسی غیر نے لیا تو فوراً رویا کہ اسے انسیکیورٹی کا احساس ہوا، انسیکیورٹی کا کہ میں غیر محفوظ ہوا جا رہا ہوں. تو یہ ان بلٹ کیپیسٹیز ہیں. اس کے بعد پھر وہ جب اور اس میں سمجھ آتی ہے آوازوں کو اور چہروں کو پہچاننے کے بعد، تو وہ چیزوں کو پہچاننے کے لیے آپ دیکھیں گے ہر چیز کو پکڑتا ہے اور پکڑ کے منہ میں رکھتا ہے. یہ اس کی ٹیسٹ کی
ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، وہ چیزوں کو چکھ کے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو انیشیل پرسوٹس ہیں، جو انیشیل کاوشیں ہیں پیدا ہوئے ہوئے ابن آدم کی، چھوٹے بچے کی، وہ ہر جگہ ایک سی ہیں. کوئی ملک ہو، کسی زبان کا ملک ہو، غریب کا ہو، امیر کا ہو، کسی مذہب کے ماننے والے کا ہو، یہ یکساں ہے. اور اس طرح سے وہ علم حاصل کر رہا ہے اپنے چاروں طرف کا، اپنے اطراف کا، اپنی کائنات. اب جب یہ بیسک علم اس نے استعمال کر لیا اور بیسک کیپیسٹیز اس کی ڈیولپ ہو گئی، چکھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی، یعنی جو علامہ البیان والی بات ہے. اور بولنے سے بھی میں آپ سے عرض کروں کہ جب پہلے جوائنٹ فیملی میں بچے ہوا کرتے تھے تو بہت جلدی بولتے تھے کیونکہ ان سے بولنے والے بہت ہوا کرتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نیوکلیر فیملیز میں اگر بولنے والے کم ہیں یا ماں باپ اتنے مصروف ہیں، ماں باپ اتنے مصروف ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے، بچے کے ساتھ بولنے کا وقت نہیں رکھتے، تو ہم اس کیس میں دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بولنا دیر میں سیکھتے ہیں. میرے خیال میں آپ میوٹ کر دیجئے، جو نئے لوگ جوائن کر رہے ہیں ان کی آوازیں آنے کی وجہ سے ڈسٹربینس ہے، تو پلیز میوٹ کر دیں، جزاک اللہ. تو یہ بنیادی چیزیں جو ہیں یہ بچہ اپنی سیکھ لیتا ہے. اب بچہ جب تھوڑا بڑا ہو گیا تو اب یہاں پہ رول آ جاتا ہے اس کے والدین کا کہ وہ اس کو کیا سکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے صلاحیت تو ہر ایک چیز کی دے دی ہے. اب اگر ماں باپ سمجھدار ہیں اور اس کو علم و ہنر اور تربیت سے روشناس کراتے ہیں تو وہ بچہ اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کر پاتا ہے. جو اس کی ہڈن ایبلٹیز تھی دے آر نرچرڈ اینڈ دے آر ایگزیبٹڈ، وہ باہر آ جاتی ہیں اور ایک اچھی شخصیت کی شکل میں وجود میں آ جاتا ہے. اور یہ کیپیسٹی ہر بچے میں ہوتی ہے. مثال طور پہ اگر آپ کسی بچے کو دوڑانے لگیں ریس میں تو وہ دوڑنے لگے. کوئی صاحب اگر کسرت کرنے لگتے ہیں، جم جانے لگتے ہیں تو وہ صحت مند ایک جسم بنا لیتے ہیں. یعنی کیپیسٹی ہر انسان میں ہر ایک کی ہے. سارا معاملہ جو ہے وہ اپارچونیٹیز کا ہے. تو گویا اگر کسی بچے کو، جیسے ہم اپنے سماج میں چاروں طرف دیکھتے ہیں اپنے سماج میں، کہ ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، بڑے اچھے اسکول جا رہے ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ہماری نظر میں وہ آس پاس کے بچے نہیں آتے، چاہے وہ ہمارے گھر آنے والی میٹس کے بچے ہوں، ہمارے سب آرڈینیٹس کے سرونٹس کے بچے ہوں، یا گلی میں جو غریب غربا رہتے ہیں، یا آس پاس کی بستیوں میں جھگی جھوپڑی میں، جو ہمیشہ کم از کم ہمارے سب کانٹیننٹ کے شہروں کی یہ خاصیت ہے کہ ہر شہر سے جڑی ہوئی کچھ کچی آبادیاں ہوتی ہیں، چھوٹی یا بڑی. ان کے بچے جو دن بھر سڑکوں پہ کھیلتے رہتے ہیں، جن کے جسم پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے، ہم ان کو اپنی ریسپانسبلٹی نہیں سمجھتے. وہ کسی کے بچے نہیں ہوتے، وہ ان ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں جن کو خود سلیقہ نہیں ہوتا، نہ علم ہوتا ہے، نہ ہنر ہوتا ہے، نہ تربیت ہوتی ہے. یہ تمام وہ ابن آدم ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پوٹینشیل ریسورسز ہیں who are going untapped. ان کو ہم نے نکھرنے کا موقع ہی نہیں دیا. حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بھی نکلے مرجھا، پھول تو کھل کر بہارے جا فضا دکھلا گئے. تو جو پھول کے کھلنے کا عمل ہے قدرت میں تو اس کی ایجنسیزیں کام کرتی ہیں، لیکن ابن آدم میں اس پھول کو کھلانے کا کام والدین کا، اساتذہ کا اور پورے سماج اور خاندان کا ہے. اس کی وضاحت میں آگے کروں گا. اس پوائنٹ کو میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ موسٹ کروشل ہے، کیونکہ بچے کی اگر تربیت صحیح نہیں ہوتی، کبھی کبھی بہت خوشحال گھرانوں میں بھی تربیت اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ بچے کی تربیت کا حصہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کیا پہنا دیا، کس برانڈ کے کپڑے پہنے، کون سی گاڑی میں وہ چلتا ہے، کس مکان میں رہتا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، وہ کیا کھاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ واٹ ٹائپ آف اے پرسن از بینگ گرومڈ، اس کو کیسے انسان کی شکل میں ہم بنا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے یہ بالکل کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کمہار ہوتا ہے، جو پاٹر ہوتا ہے، اس کا جو پاٹر ویلز ہے، جو کمہار کا چاک ہے، اس پہ جب گیلی مٹی ڈالی جاتی ہے تو جب چاک پہ گیلی مٹی پڑی تو سمجھیے ایک بچہ پیدا ہوا. اب کمہار کے ہاتھوں نے اس سے کیسا برتن بنایا، کتنا اچھا بنایا، کتنا خوبصورت بنایا، یہ اس کمہار کے، اس پاٹر کے ہاتھ اور اسکل کے اوپر ہے. اگر وہ بیچارہ خود ان اسکلڈ ہے، اس پاٹر کو خود تمیز نہیں ہے کہ یہ برتن کیسا مجھے چاہیے، تو وہ کبھی اچھے برتن یا اچھے ظرف وجود میں نہیں آتے. آج جو ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری نسلیں ایسی ہیں، آج ہمارے یہاں
ابو علی سینا کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے اور راضی کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری اسمبلی لائن میں فالٹ ہے. ہمارے ہاں وہ ماں باپ غائب ہو گئے جو بچوں کی تربیت کرتے تھے اور اس طرح سے گروم کرتے تھے ان کی پرسنالٹیز کو کہ وہ نالج سیکر بنے. یہ سب جن لوگوں کا ہم ذکر کرتے ہیں یہ نالج سیکرز تھے. انہوں نے علم سیکھا اور اس کا فروغ دیا. آج ہم منی سیکرز ہیں. ہمارے یہاں ساری کوشش مال کو جمع کرنے کے لیے. ہماری ترجیحات بہت بدل گئی ہیں اور اس کی وجہ جو ہے اسی پہ میں آگے آتا ہوں. مجھے وقت کا احساس ہے لیکن کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن کو ایلیبوریٹ کرنا ضروری ہے ورنہ یہ میٹنگ ہماری بے معنی ہو جائے گی. تو دیکھیے یہ کلہا کے بعد آئی ہے کہ علامہ آدم الاسماء کلہا. ہر چیز کی کیپیسٹی، یعنی ایک بچہ جو سڑک پہ ننگا پھر رہا ہے، آپ یہ سوچئے کہ اللہ کی ایک پوٹینشیل پرسنالٹی ہے. پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہوگا، کیونکہ اس کی شخصیت پہ جب تک نکھرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اس کو گرومنگ کی اپارچونیٹی نہیں ملے گی، ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ اس کے اندر ہے کیا. اب اس سلسلے میں دوسرا ایک رخ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان سب میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. More surely in the alternation of the night and the day and that which Allah has created in the skies and the earth there are ayah or the signs. یہ میں نے اس لیے آیت چنی ہے کیونکہ یہ بڑا خوبصورت ڈائمورفزم ہے قرآن کا کہ ہم، یعنی یہ میں بتا رہا ہوں جو میری اپنی جرنی ہے قرآن کو سمجھنے کی، کہ پہلے میں جس طرح سے میں نے بچپن میں قرآن مجھے بتایا گیا تھا جس کو ناظرہ کہتے ہیں ہم لوگ، تو مجھے آیت بتائی گئی تھی یہ قرآن کی آیات ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو جملے ہیں ان کو ہم آیات کہتے ہیں. لیکن یہ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کہا ہے. تو گویا دو قرآن ہو گئے، ایک قرآن وہ جو الفاظ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور ایک وہ جو کائنات میں اللہ کی تخلیقات کی شکل میں موجود ہے. ایک اللہ کا قول ہے، دوسرا اللہ کا فعل ہے. دس از دا ورڈ آف گاڈ اینڈ دیٹ از دا ورک آف گاڈ. اور دونوں کے اندر نیچرلی بے انتہا مطابقت ہوگی، سملرٹیز ہوں گی، ایگزیکٹلی سملر ہوں گے، اور ان کے بیچ میں ایک سنک ہوگا، ان کے بیچ میں مطابقت ہوگی. دے مسٹ گو ہینڈ ان ہینڈ، کیونکہ قول اور فعل کا تضاد اللہ کی ذات سے تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، یہ تو انسانوں کے دائرے کی چیز ہے. تو یہ آیت اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز ایک آیت ہے. گویا ہر انسان ایک آیت، ہر درخت ایک آیت ہے، ہر پہاڑ، ہر جانور، گویا ہر تخلیق اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے. یہ میں نے اس لیے چنی کیونکہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو بہت سے مسئلے بھی ہمارے آج کے حل ہوتے ہیں اور بہت سی چیزوں سے پردہ بھی اٹھتا ہے. اب چونکہ اللہ نے اس کو آیت کہا ہے تو اس لیے میں تھوڑی سی آیت کی وضاحت کروں گا. جو لوگ اردو نہیں جانتے ہوں گے ان کے لیے میں نے یہ انگلش میں لکھ دیا ہے جس کو دیکھ سکتے ہیں بعد میں بھی ریفرنس کے طور پہ، کیونکہ فائدہ یہ ہوگا کہ یہ یوٹیوب پہ جب جائے گا تو یہ محفوظ ہو جائے گا. آیت ظاہری علامت یا نشانی کو کہتے ہیں، چنانچہ راستے کے نشانات کو آیت کہتے ہیں. یعنی جو مائل اسٹونس ہیں، سنگ میل کے پتھر جو ہیں، ان کو بھی آیت کہا جاتا ہے. در حقیقت آیت ہر اس ظاہری چیز کو کہتے ہیں جو کسی چھپی ہوئی چیز کی نشاندہی کرے. اور جب کوئی شخص اس ظاہری چیز کو پہچان لے تو وہ جان لے کہ اس پوشیدہ چیز کو جان لیا یا اس کو سمجھ لیا. یہ راغب تاج اور محیط سے اقتباس ہے. خدا کی ذات انسانی سمجھ کے دائرے میں نہیں آ سکتی، لہذا اس کے متعلق ان ظاہری علامات ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں. اسی لیے کائنات اور اس کی تمام اشیاء آیات اللہ ہے. یہ ہے حکمت، یہ ہے وجہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو اپنی آیت کہا ہے، ایک اپنی نشانی کہا ہے، سائن کہا ہے، SIGN سائن، کہ یہ میری نشانی ہے. کیونکہ دیکھیے ہماری جو سینسز ہیں وہ محدود ہیں، ہم سب جانتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا ویژن محدود ہے. اگر پورا سولر اسپیکٹرم دیکھیں تو اس میں بہت چھوٹا سا بینڈ ہے ویو لینتھ کا جس کو ہم ویزیبل لائٹ کہتے ہیں، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ہمیں نہ اس بینڈ سے اس طرف کی چیز نظر آتی ہے نہ اس طرف کی چیز نظر آتی ہے، اسی لیے ہم ایکس ریز کو سن نہیں سکتے، راڈار کی شعاؤں کو سن نہیں سکتے، چمگادڑ کی آواز کو سن نہیں سکتے، کیونکہ ہماری جو سننے کی صلاحیت ہے وہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے. اسی طرح سوری میں ویژن کی بات کر رہا ہوں، یہ تو ویژن بھی محدود ہے اور سماعت بھی محدود ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم چمگادڑ کی آواز نہیں سن سکتے کیونکہ سماعت محدود ہے. ویژن محدود ہے اس لیے ہمیں ایکس ریز نظر نہیں آتی.
ہمیں بہت سی شعائیں نظر نہیں آتی جو سورج سے آتی ہیں، ہم صرف اس کو دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم روشنی کہتے ہیں، جو دیگر شعائیں نظر نہیں آتی. اور خود قرآن نے اس بات کو کہا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ محدود علم دیا ہے، بہت تھوڑا سا علم دیا ہے. تو نیچرلی محدود کے ساتھ لامحدود کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ عقل دی ہے، دانائی دی ہے، اور اس کا استعمال ہم پہ فرض کیا ہے، ہمیں حکم دیا استعمال کرنے کا، جس کی میں وضاحت آگے کروں گا اگر کسی کو یہ بات عجیب لگ رہی ہو. اور ہمیشہ دلیل کی بات کی ہے. قرآن ہمیشہ دلیل پیش کرتا ہے اور دلیل مانگتا ہے کہ ہادو برہان، ہمیشہ برہان کی بات ہوتی ہے، دلیل کی بات ہوتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ دلائل کے بنا میں اللہ کو کیسے مانوں؟ اگر آج کا بچہ پوچھتا ہے کہ اللہ بڑا کیوں ہے، میں اللہ اکبر تو کہہ دیتا ہوں، لیکن اللہ بڑا کیوں ہے میں کیسے جانوں؟ تو اس کے لیے یہ جو کائنات کی آیات ہیں یہ سمجھاتی ہیں ہمیں، کیونکہ ان کے مطالعے سے ہم جس طرح سے اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں وہ ہمیں مدد کرتی ہیں. تو اس لیے یہ کائنات کی ہر چیز آیت ہے. اور اس کا ایک بڑا اہم نقطہ آگے ہے کہ تائیہ کے معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا، تائیہ بالمکان، وہ اس جگہ ٹھہرا اور دیر لگا دی. ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ٹھہر کر غور و فکر کرنا اور قصد و ارادہ کرنا ہے. ٹھہر کر غور و فکر کرنے کی خصوصیت سے آیت کی بڑی اہم شکل سامنے آتی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں ہر ایک آیت اللہ ہے، لیکن یہ اسی کے لیے آیت ثابت ہو سکتی ہیں جو ان پر ٹھہر کر رک کر غور و فکر کرے گا. اس غور و فکر سے اس کی توجہ نشیہ کے خالق کی طرف مڑ جائے گی. اسی طرح قرآن کریم کی آیات پر بھی رک کر غور و فکر کرنے سے انسان منزل کو پا سکتا ہے. اگر کسی آیت پر رک کر غور و فکر نہ کیا جائے تو انسان کو حقیقت کا پتہ نہیں دیتی، یعنی وہ صحیح معنوں میں آیت نہیں بنتی. یہاں اس بات کو سمجھنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بچپن میں مجھے قرآن پڑھاتے میں جو آگے آیت کہہ کے رکنے کو کہا جاتا تھا اور اس میں کچھ الفاظ کی صوتی ادائیگی بدل جاتی تھی کہ کچھ الفاظ ساکن ہو جاتے تھے، تو وہ بات تو مجھے سمجھا دی تھی، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ آیت جب ہی بنے گی جب تم رک کے اس پہ غور و فکر کرو کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو یہاں رک تو گئے، لیکن اس پہ غور و فکر کرو گے تو ہی یہ آیت بنے گی. تو چاہے وہ قرآنی آیات ہوں چاہے کائناتی آیات، جو ان پر روک کر غور و فکر کرتا ہے. جیسے میں اپنی بات عرض کروں کہ میں یعنی باٹنسٹ ہوں، پلانٹ سائنسز کا طالب علم ہوں، تو میں پودوں پہ رک گیا تو وہ پودے میرے لیے آیت بن گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نشانیاں سامنے رکھی کہ آج میں آپ کے سامنے ایک بڑی اہم وجہ اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ اللہ کی جو کائنات ہے پودوں کی، اس میں نے جو نشانیاں دیکھی تو اللہ کی عظمت کا احساس ہوا، اس کی صنائی کا، اس کی کریٹیوٹی کا اندازہ ہوا، اور وہاں سے میں نے اللہ کو پہچانا. تو یہ اس لیے آیات بہت اہم ہے. اور اب میں تھوڑی سی آیات کا ذکر کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ ایک الیکٹران کی خیالی تصویر ہے، کیونکہ ایگزیکٹ تصویر ہم نہیں نکال سکتے، یہ اتنا چھوٹا ذرہ ہے کہ یہ بہت مشکل، آنکھ سے تو دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں، مختلف ٹیکنیک سے دیکھا جا سکتا ہے. اس کا دو حصے ہیں، ایک نیوکلیس ہے مرکزہ جس میں پروٹونس اور نیوٹرونس ہوتے ہیں. نیوٹرونس پہ کوئی چارج نہیں ہوتا، پروٹونس کے مثبت چارج کے ہمیں نظر آتے ہیں. اور یہ جو چاروں طرف یہ آربٹس ہیں، یہ بیسیکلی یہ چھلے ہوتے نہیں ہیں، لیکن یہ راستہ ہے جس پہ الیکٹران گردش کر رہا ہے، اس لیے اس کے آربٹ کو اس طرح دکھایا جا رہا ہے. ہر الیکٹران اپنے آربٹ میں چلتا ہے، اس میں یہ مجال نہیں کہ اپنا آربٹ بدل لے. ایل شیل والا ایل میں رہے گا، ایم ایم میں رہے گا، این این میں رہے گا، یہ نہیں بدل سکتے اپنے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ اس ایٹم کی دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین بنا رکھے ہیں جن کو ایٹامک لاز کہتے ہیں. تو بات صرف ایٹم کے نہیں، پوری فزیکل ورلڈ ہو یا لیونگ ورلڈ ہو، ان کے قوانین ہیں جن کے تحت یہ بندھے ہوئے ہیں. اگر ہم ایٹم جو بالکل سب سے بنیادی مادہ کے، بلکہ یہ میں جھجک کیوں رہا ہوں اس بات کو کہنے میں کہ میں جب چھوٹا تھا تو ایٹم کی ڈیفینیشن ہمیں یہ دی جاتی تھی کہ دس از دا اسمالسٹ پارٹیکل آف میٹر وچ از انڈیویزبل. میں نے بچپن میں جو ایٹم کی تعریف پڑھی ہے کہ یہ مادے کا وہ سب سے چھوٹا اور حقیر ذرہ ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. آج اس ایٹم کے اندر 200 سے زیادہ سب ایٹامک پارٹیکلز ڈسکور ہو چکے ہیں. اینڈ دس پروسیس آف ڈسکوری از کنٹینیوئنگ، بلکہ اس میں جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو چل رہا ہے ایک ذرے کی تلاش کا، اس کا نام ہی گاڈ پارٹیکل رکھا گیا ہے کہ اس کی تلاش ابھی جاری ہے. اور یہ تلاش کہاں رکے گی نہیں پتا، کیونکہ جب
علم بہت تھوڑا ہوتا ہے تو ہم بہت یقینی صورتحال میں ہوتے ہیں. جب ایٹم ڈسکور ہوا تو ایوری واز سو کانفیڈنٹ دیٹ وی ہیو ڈسکورڈ دی بیسک یونٹ آف میٹر. ہم نے مادے کی بنیادی چیز کو دریافت کر لیا. لیکن جب اس کے اندر گئے تو اب یہ کیفیت ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا بیوی کہ اس کے اندر سے اور کیا نکلے گا. جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے, یہ دوسرے لیول پہ ہم آ گئے کہ اگر ہم کائنات میں دیکھیں تو یہ سورج ہے, سولر سسٹم ہے جس میں پلینٹس ہیں. ہر پلینٹ اپنے آربٹ پہ گھوم رہا ہے, اپنی ایکسس پہ بھی گھومتا ہے اور آربٹ پہ بھی سورج کے چاروں طرف گھومتا ہے, اور یہ پورا نظام شمسی بھی گھوم رہا ہے. انفیکٹ حقیقت یہ ہے, اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کائنات میں ایٹم سے لے کے بڑے سے بڑے سیلیشیل باڈی تک کوئی بھی چیز رکی ہوئی نہیں ہے. ہر چیز حرکت میں ہے, ساکت کہیں نہیں ہے, کہیں جمود نہیں ہے, ہر چیز حرکت میں. بظاہر ایک چیز ساکت لگ رہی ہے, ایک پتھر ہے پڑا ہوا ہے, ہمیں لگ رہا ہے ساکت ہے. ایک چٹان ہے گڑی ہوئی ہے, کیونکہ اس کے اندر جتنے ایٹم ہیں اس کے الیکٹرونز گھوم رہے ہیں مستقل, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. کیونکہ وہ پروسیس جو ہے نا وہ دمادم کی صدا آ رہی ہے, کیونکہ ابھی تکمیل باقی ہے, وہ چیز رکی نہیں ہے ابھی. تو یہاں دیکھیے کہ یہ اتنے بڑے بڑے سیارے اور اجسام جو ہماری زمین سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گنا بڑے ہیں, وہ بھی جیسے اپنے گھوم رہے ہیں. اور ان کے پریسیزن کا عالم یہ ہے کہ ہم مہینوں پہلے سن سیٹ اور سن رائز کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. چاند کب نکلے گا, چاند کب غروب ہوگا, سورج کب نکلے گا, سورج کب غروب ہوگا. ایک مہینے پہلے فجر کی نماز کا کیلنڈر آ جاتا ہے, مغرب کا آ جاتا ہے, کیونکہ ہمیں پریسیزن معلوم ہے. یہ پریسیزن کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. تو گویا ایٹم سے لے کے کائنات تک ہمیں اللہ کے قوانین نظر آتے ہیں جو چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ ایک اسکیچ ہے ہائپوتھیٹیکل جو ڈی این اے مالیکول کو دکھاتا ہے. یہ ہمارا ایک کسی بھی جاندار کا ایک سیل ہے, اس کے اندر یہ نیوکلیس ہے جہاں سے کروموزوم آ رہا ہے, اور اس کو انفولڈ کر کے یہاں ڈی این اے دکھائے گا. ڈی این اے میں جو یہ بیسز ہوتی ہیں ان کی خاصیت کیا ہے کہ ایڈینین ہمیشہ تھائمین سے جڑے گی, گوانین ہمیشہ سائٹوسین سے جڑے گی. یہ لاز ہے جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں, اور اسی بیس پیئرنگ کی وجہ سے وہ جینز اور وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں جو ہمیں اپنے ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کے اندر اس کے کریکٹرسٹکس دکھاتی ہیں اور پیدا کرتی ہیں. یہ ایک ننھی سی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تحت چلتی ہے. تو یہ یہاں ان سب اللہ کی آیات کو دکھانے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک آیت بھی نہیں ہے, چاہے وہ ایٹم جیسی بہت چھوٹی ہو یا نظام شمسی جیسی بہت بڑی ہو, خود ہمارے جسم کے اندر سیل کے اندر چھپے ہوئے جینس ہوں, ہر چیز اللہ کے قوانین سے گورن ہوتی ہے. اور انہیں قوانین کی اسٹڈی ہم کرتے ہیں سائنسز میں, اور اس کے بعد پھر ہم اس آیت کو دیکھیں اگر تو بات صاف ہوتی ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ مانے فرشتے, سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں, یعنی مکمل مطیع ہیں, اور تکبر نہیں کرتے, اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں, اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. اس میں دیکھیے دو چیزیں ہیں جو بہت اہم اور غور طلب ہے. پہلی بات تو یہ کہ سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے. سجدے کا مطلب صرف وہ فزیکل سبمیشن نہیں ہے جس کے ہم عادی ہیں اور جس کے ہمیں پریکٹس بہت خوب ہے, یعنی زمین پہ سر جھکا دینا. یہ سجدہ جو ہے یہ تو اظہار ہے. اظہار کس چیز کا ہے کہ I have submitted to divine order, I have submitted to Allah's laws. میں نے اللہ کے احکامات کے تئیں سبمٹ کر دیا. اب یہاں دیکھیے ہپوکریسی کی اس سے اچھی مثال نہیں ملے گی, جس کا میں بھی شکار ہوں, کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ اللہ کے قوانین کیا ہے, اللہ کے احکامات کیا ہیں, کیونکہ میں نے تو قرآن کو بند کر کے رکھا ہے, میں نے تو اسے سمجھا ہی نہیں. لیکن ظاہری سجدہ نماز کے دوران کر کے اللہ سے کہتا ہوں کہ میں تو جھکا ہوا ہوں تیرا, کہ یہ اگر منافقت نہیں ہے, ہپوکریسی نہیں ہے تو کیا ہے. مجھے معاف کیجیے کہ سخت بات کو کہنے کے لیے, لیکن میں ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور سائنس حقیقت کی بات کرتا ہے, دلیل کی بیسس پہ بات کرتا ہے. سبمیشن ٹو Allah's orders and divine guidance is سجدہ. پارشل سبمیشن رکوع ہے, مکمل سبمیشن سجدہ ہے, پروسٹریشن. تو میں نے بظاہر تو سجدہ کر دیا, لیکن میرا دل سجدے میں کب گیا؟ میرا نفس اللہ کے سجدے میں جب چلا جاتا تو اس کا تو مطلب یہ تھا کہ میں اس کے احکامات پہ عمل کرتا. احکامات پہ عمل کرنے کی بات تو جب آئے گی جب مجھ کے احکامات کا علم ہو. احکامات کا علم اس لیے نہیں ہے کہ مجھے بچپن میں نازلہ سکھایا گیا اور جوش مارا میرے والدین کی دینداری نے,
تو انہوں نے تجوید کے ساتھ مجھے پڑھا دیا، حد یہ کہ حفظ کرا دیا، لیکن فہم کی بات تو کہیں پہ بھی نہیں آئی. مجھے بڑا اچھا قاری بنا دیا. قرأت اس میں سے ہر چیز کی اہمیت ہے جس کی انکار کسی کو انکار نہیں ہے. میں بھی انکار نہیں کرتا. تجوید کی اہمیت ہے، قرأت کی اہمیت ہے، حفظ کی اہمیت ہے، ہر چیز کی اہمیت ہے، لیکن فہم کہاں گیا؟ ہم اسی کتاب ہدایت کہتے ہیں، بک آف گائیڈنس کہتے ہیں، لیکن وہ ہدایت کہاں گئی؟ وہ تجوید سے ملی، قرأت سے ملی یا حفظ سے ملی؟ بلکہ یہ تو ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جو حفظ کرا ہوا اس کو بھی نہیں پتا لکھا ہوا کیا ہے. وہ دکھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس باتوں کو اپنی قرأت میں کہہ رہا ہے. میں تلاوت تو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ مفہوم ہی دوسرا ہے. وہ اپنی قرأت میں اس بات کو کہہ رہا ہے کہ بیجا اسراف مت کرو، لیکن 1.5 کروڑ کی شادی اپنے بچے کی کرتا ہے. تو یہ کیسے قرآن پہ عمل ہے بھائی؟ یہ کون سا سجدہ ہے؟ یہ وہی دکھاوے کا سجدہ ہے جس کے لیے سورہ معون میں جہنم کی وعید کی گئی ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بھولے ہوئے اپنی نمازوں کو، جہنمی ہیں. الذین هم یراؤن، جو دکھاوا کرتے ہیں، ظاہری شکل دکھاتے ہیں. خالی رویا سے بات آئی ہے، خواب سے، کہ صرف اس میں ایک ظاہری شکل ہوتی، حقیقت نہیں ہوتی. جب آنکھ کھلتی ہے تو خواب ٹوٹ جاتا. قیامت کے دن بھی جب آنکھ کھلے گی تو خواب ٹوٹ جائے گا کہ ہم تو خوابوں کی دنیا میں کام کر رہے تھے، دل نے تو سجدہ کیا ہی نہیں، نفس نے تو سجدہ کیا نہیں. اس لیے وہ قلب سلیم وجود میں نہیں آیا، جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے قیامت کے تعلق سے کہ وہ دن جس میں نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، الا یہ کہ کوئی قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو. سلیم کا وہی مادہ ہے جو اسلام کا ہے، مسلم کا سیل نام، سبمیشن. ایک بڑا اہم مفہوم اس کا سبمیشن کا. جب ہم اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزارتے ہیں تو رفتہ رفتہ ہمارا نفس جس قالب میں ڈھلتا ہے اس کو قرآن نے قلب سلیم کہا ہے. دی نفس، دی ہارٹ وچ ہیز ٹوٹلی سبمٹڈ. اب سبمٹ آپ جب کریں گے نا، جب آپ کو یہ پتا ہو کہ احکامات کیا ہیں وہی نہیں پتا، تو بات وہاں ٹک جاتی ہے. تو بہرحال یہاں اہم چیز یہ ہے کہ اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی مطابق کام کرتے ہیں. یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کے احکامات پہ کام کرتی ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز مسلم ہے. کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت بھی کہا، اور کائنات کی ہر چیز مسلم بھی ہے، کیونکہ مسلم کی تعریف کیا ہے کہ جو اللہ کے احکامات پہ مکمل جھک جائے، مکمل عمل کرے. اور یہ پروسیس گریجول ہے، ہلکے ہلکے ہوتا ہے. اسی لیے ایمان والوں سے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم دروازے کے اندر تو آ گئے، یو ہیو ایکسیپٹڈ اٹ، لیکن پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. یہ گریجول پروسیس ہے اسلام کا، جو آگے پھر کسی یا موقع ملے گا تو میں گفتگو کروں گا. میرے لیکچرز میں ہے، اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں یہ آپ کو وضاحت مل جائے گی، کیونکہ اس ایک لیکچر میں ہر چیز کی وضاحت نہیں کر سکتا. لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی ہر چیز اللہ کے احکامات پہ چلتی ہے، جن کو ہم نیچرل لاز کہتے ہیں. کوئی چیز اللہ کے لاز سے باہر نہیں ہے، نہ وہ جا سکتی ہے، کیونکہ سوائے انسان کے کسی اور کو چوائس یا نفس نہیں دیا اللہ نے. انسان کو چوائس دی ہے، وی ہیو اے کیپیسٹی ٹو چوز. ہم چاہیں وہی پہ عمل کریں یا احوا پہ عمل کریں، اپنی نفسیاتی خواہشات پہ چلیں یا اللہ کی ہدایت پہ چلیں. چوائس از اوورس. اور قرآن پورا کلیئرلی بتا دیتا ہے کہ آپ جس چیز پہ چلیں گے، جیسا عمل کریں گے، وہی ریزلٹس آپ کو ملیں گے. کیونکہ یہ پوری دنیا جو ہے یہ کرما بیسڈ ہے، جس کو ہم مکافات عمل کہتے ہیں. وی ول ریپ واٹ وی سو. جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے. کبھی کبھی یہاں بھی دکھ جاتا ہے، کبھی یہاں زیادہ دکھ جاتا ہے، لیکن آخرت میں تو بالکل واضح ہوگا، اور وہی پھل ہم کاٹیں گے جس کی ہم نے فصل یہاں پہ بوئی ہے اپنی. اب اس سلسلے کی ایک اور حمایت جو میں نے لی ہے کہ یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش اور مخلوق، یعنی خلق میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، the process of creation as well as the creation. تو آسمان و زمین کی کریشنس میں اور اس کے جو کریشنس ہیں اندر موجود، اور پروسیس آف کریشن میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے آیات یعنی نشانیاں ہیں. اور وہ عقل مند کیا کرتے ہیں کہ جو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں اللہ کو یاد کرنے میں؟ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. اینڈ ریفلیکٹ آن دا کریشن آف دی اسکائز اینڈ دا ارتھ. اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی ان کریشنس پر، تو نیچرلی ان کا لاجیکل کنکلوژن یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے یہ بے فائدہ اور باطل نہیں بنایا. یو ہیو اے لاجک. ایک پورا سسٹم جو ہے یہ حق کی بنیاد پر ہے، لاجک بیسڈ ہے. لیکن یہ کون کرتا ہے؟ جو اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں، دن رات اسی دھن میں لگے رہتے ہیں. اور
یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو عقل کا استعمال کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. یہ آیت ہے اور اس میں بڑی اہم چیزیں دیکھیے کہ لوگوں کے لیے ہم نے ترجمہ لکھ دیا لوگ، لیکن لوگوں کے لیے قرآن ناس استعمال کرتا ہے، بنی آدم استعمال کرتا ہے. یہاں دواب کا لفظ استعمال ہوا ہے، شرت دواب. دواب کہتے ہیں کریچر کو، یعنی جو لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، قرآن بھی ان کو انسان نہیں مانگتا کیونکہ وہ انسانی سطح پر ہے ہی نہیں. دیکھیے جو چیز انسان کو دوسرے جانوروں سے متمیز کرتی ہے، ڈسٹنکشن دیتی ہے ڈسٹنکٹیو فیچر سے، وہ انٹیلیکٹ ہے. یہ اس کا ایوولوشن ہے عقل کا، جو انسان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اور جب یہ انٹیلیکٹ پرفیکٹ ہو گئی، جب ہی اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کیا اور مکمل کتاب قرآن کی شکل میں دے دی. اس سے پہلے چونکہ ایوولوشن چل رہا تھا انٹیلیکٹ کا، انٹلیکچوئلزم کا، تو اللہ کی ہدایت آتی تھی تبدیل ہو جاتی تھی. یہاں دونوں چیزیں مکمل ہوئی، انٹیلیکٹ مکمل کر دی، ہومو سیپینس، یہ انسان جو آج ہمیں وجود میں آ گیا اپنی پوری عقل، فہم اور حکمتوں کے ساتھ، کتاب ہدایت بھی مکمل کر دی. تو یہاں پہ دیکھیے سائنٹیفکلی بھی جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے وہ بائی پورٹل ہیں، دو پیروں پہ کھڑے ہوئے ہم انسان کہہ سکتے ہیں، لیکن عقل استعمال نہیں کر رہے تو وہ ایپ بھی ہو سکتے ہیں، بندر بھی ہو سکتے ہیں، انسان نہیں ہو سکتے. تو قرآن بھی ان کو ناس نہیں کہہ رہا. جو لوگ بدترین جانور ہیں وہ اللہ کے نزدیک، جو عقل، وہ بورے بہرے گونگے لوگ، نہ کچھ بول سکتے ہیں نہ سنتے ہیں کیونکہ وہ اپنی مزوں میں ہیں. دے آر ہیونگ اے گڈ ٹائم. عقل استعمال نہیں کر رہے، جس نے جو کہہ دیا کر لیا، کام چل رہا ہے، تقلیدوں پہ عمر قائم گزر گئی. تو جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، جو عقل استعمال کرتے ہیں، اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے جو چیز بیان کی گئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب یہاں ایک نقطہ جو میں واضح کرنا چاہوں گا، یہ المورث کا ایک پیج ہے جو ڈیفائن کرتا ہے کہ سائنس جو انگلش کا لفظ ہے اس کو عربی میں علم کہتے ہیں. یعنی جس علم کی بات ہو رہی ہے اس کو عربی میں سائنس کہا جاتا ہے. باقی اور اس کے الٹرنیٹیوز ہیں، نوئنگ، لرننگ، لور انفارمیشن، اسکالرشپ، ایجوکیشن، کوگنیزنس، اویئرنیس، ایکوینٹنس، فیملیریٹی، کوگنیشن، پرسیپشن ایٹسیٹرا. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ علم کو سائنس کہا جاتا ہے. اور جو لوگ عرب ممالک میں رہے ہیں وہ کسی یونیورسٹی میں جائیں تو وہاں سائنس فیکلٹی پہ کلیات العلوم لکھا دیکھیں گے. وہاں سائنٹسٹ کو عالم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ علم رکھتا ہے. اور یہاں جن علوم کی بات ہو رہی ہے وہ کون سے علوم ہیں آپ دیکھ لیجیے. یہ وہ علوم ہیں جن کو ہم نے دین سے خارج کر کے دنیاوی علوم کا نام دے کے ایک الگ کیٹیگری میں رکھا ہوا، اور 1000 سال سے ہم اس تقسیم کے شکار ہیں اور اس کے نتائج آج ہم بھگتتے ہیں. کیونکہ جیسا میں نے ذکر کیا اور اپنے ہم فلیٹ میں آپ نے اس کو کوٹ بھی کیا کہ علم کی تقسیم خلاف قرآن ہے، کیونکہ شروع سے آپ دیکھیے قرآن علم کی بات کر رہا ہے. وہ کسی بلکہ وہ جن علوم کی بات کرتا ہے آگے بھی اس کی وضاحت آئے گی، وہ وہی ہیں جن کو آج ہم سائنسز کہتے ہیں اور دنیاوی علوم کہہ کے الگ رکھ دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ دین کا لفظ جو ہے، دیکھیے مادے کے اعتبار سے دین کے 3 مفاہیم ہیں، 3 مطلب ہیں نکلتے ہیں. ایک تو اطاعت کا ہے، ایک قانون کا ہے. سورہ یوسف میں جہاں وہ ذکر ہے کہ وہ کٹورا چھپا لیا تھا، وہاں پہ قانون کا لفظ ہے کہ بادشاہ کے قانون میں ایسا تھا، دین الملک لکھا ہوا ہے. تو قرآن میں بھی دین کا لفظ قانون کے طور پر اور کئی جگہ بھی ہوا ہے. تو اگر دین کے مفہوم میں قانون شامل ہے تو اللہ کے قوانین کا پڑھنا اور سیکھنا کیوں کر دین سے باہر ہو جائے. اللہ کے قوانین، نیچرل لاز کی اسٹڈی جو ہے وہ تو دین کا حصہ ہے، بلکہ اہم ترین حصہ ہے، کیونکہ بار بار قرآن آپ کو اسی طرح سے متوجہ کرتا ہے کہ تم بعض لوگوں کو کیوں نہیں دیکھتے، تم بارش کو کیوں نہیں دیکھتے، تم یہ کیوں نہیں دیکھتے. کچھ مثالیں میں نے آگے رکھی ہوئی ہیں، اس پر بات کروں گا تاکہ وقت زیادہ خراب نہ ہو. اور بڑی اہم بات یہ ہے اس میں جو کہا جاتا ہے کہ قد فصل الآیات لقوم یعلمون، ہم نے آیات کھول دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور یہاں دونوں آیتوں کا ذکر ہے، قرآنی آیتوں کا بھی اور کائناتی آیتوں کا بھی، کیونکہ قرآن نے جرنلائزیشن یوز کیا ہے، آیت کا لفظ استعمال کیا ہے. اور قرآن اپنے احکامات کو بھی آیت کہتا ہے کیونکہ وہ پوائنٹر ہیں. اور کائنات کی آیتوں کے لیے تو میں نے پیچھے آپ کو دکھائی آیتیں جس میں ایگزیکٹلی کہا گیا ہے کہ اللہ کی ہر کریشن اللہ کی آیت ہے. تو یہ آیتیں انہیں پہ کھلتی ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں.
قرآن کی آیات بھی ان پہ کھلیں گے جو علم رکھتے ہیں، اور کائنات کی آیات بھی. آج آپ دیکھ لیجیے دنیا میں اس میں قد فصلنا الآیات لقوم مسلمون نہیں لکھا گیا، کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو مسلم ہے اللہ کے احکامات پہ چل رہا ہے وہ کیسے علم کو چھوڑ سکتا ہے. اللہ کا واضح علم ہے، حکم ہے علم حاصل کرنے کا اور اس کو استعمال کرنے کا. اس کو آگے میں آپ کو سورہ نمل کی وہ آیت دکھاؤں گا، بہت جگہوں پہ اس کا ذکر ہے. تو جو لوگ علم رکھتے ہیں، آج اللہ کی کائنات کی آیات جو ہیں کن لوگوں پہ، کن اقوام پہ کھل رہی ہے جو علم رکھتے ہیں. آج ٹیکنالوجی کہاں ڈیولپ ہو رہی ہے، سائنس کہاں ڈیولپ ہو رہی ہے. جو لوگ علم رکھتے ہیں اور اللہ کی کائنات میں کوشش کر رہے ہیں، سرگرداں ہیں، دے آر پرسوئنگ، اللہ کی آیات کو کھوج رہے ہیں، اور یہ کھوج کا سلسلہ چلتا رہے گا. دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی آیات کی ڈسکوری ختم نہیں ہوگی. اس کا ثبوت ہمیں سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 53 میں ملتا ہے، جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہم قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، خود انفس میں بھی، ان کے نفوس میں بھی، اور آفاق میں بھی، کائنات میں بھی، حتیٰ کہ انہیں ثابت ہو جائے کہ قرآن حق ہے. یعنی آیات کی ڈسکوری کا سلسلہ انفس میں بھی اور آفاق میں بھی جاری رہے گا قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے. اور اس کو اس رخ سے سوچئے کہ این جس وقت قیامت آنے والی ہوگی، یہ آیت ایک قاری اسی طرح پڑھ رہا ہوگا کہ ہم عنقریب دکھائیں گے. گویا عنقریب دکھانے کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہ بساط اٹھا دی جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی کائنات کی آیات کا اور اس کتاب کی آیات کی بھی ڈسکوریز کا اور ان کے نئے نئے فہم کا، ہر دور کے علم کے ساتھ اس قرآن کے فہم کا انداز جاری رہے گا حتیٰ کہ دنیا سے مٹ دی جائے. تو قرآن کی آیتیں کھلتی انہی لوگوں پہ ہیں، چاہے وہ قرآن کی ہو کائنات کی، کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں. اب اس سلسلے میں دیکھیے کچھ میں نے مثالیں رکھی ہیں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں، کہ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی. یہاں ضیاء اور نور کا فرق ہے، کیونکہ آج ہم اسے سمجھتے ہیں کہ سورج کی اپنی روشنی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ریئیکشنز ہوتے ہیں، جو فیوژن ریئیکشنز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اس میں جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے وہ چاند پہ جاتی ہے، جو ریفلیکشن ہے. یعنی چاند کا نور اپنا نہیں ہے، مانگا ہوا نور ہے، سورج کا نور اپنا ہے. یہ فرق ہے ضیاء اور نور کا. تو یہاں اس میں یہ بات قرآن میں دی گئی ہے کہ سورج کو اجالا بنایا، چاند کو چمک دی، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حصہ معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ برحقی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو یعنی آیات کو کھول کھول کر پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اب جو لوگ علم رکھتے ہیں ان چیزوں کا کہ کس طرح سے سورج کے اندر روشنی آ رہی ہے، کس طرح سے، یعنی یہ پورا آپ سمجھیے کاسمولوجی ہے، وہی لوگ اس چیز کو سمجھیں گے. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، غور نہیں کرتی کہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کری، تو کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کے ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ تم لوگ اپنا راستہ معلوم کر لو، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. مگر یہ ہے کہ کائنات کی آیت کی طرف توجہ نہیں کرتے. وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، ہماری آیات سے اعراض برتتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. آپ دیکھیے آج میں ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ، طالب علم کے طور پہ جب میں پڑھاتا تھا تو میں نے لگ بھگ 20 سال اوریجن آف لائف پڑھایا ہے. اس میں ہم یہ چیز پڑھاتے ہیں، یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ لائف اوریجنیٹڈ ان واٹر، پانی میں زندگی پیدا ہوئی تھی. قرآن میں یہ بات کس وقت کہی گئی ہے؟ آسمان ایک محفوظ چھت کی بات وہاں کہی جا رہی ہے. آج ہم اوزون لیئر اور ایٹماسفیئرک جو لیئرس ہیں ان کا جو پروٹیکٹیو رول ہے، آج ہم اس چیز کو جانتے ہیں. تو جو لوگ علم رکھتے ہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ایک اور مثال اس کی یہ ہے کہ اور وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں. اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں اور وہی دن پر رات تاریک کرتا ہے. یہ ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس لیے قرآن پہ اور اللہ کی آیات پہ غور و فکر کا حکم ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید و سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ جو اللہ دیکھیں جو علم رکھتا ہوگا وہ اللہ کی عظمت کو پہچانے گا، اس کا ڈر حقیقی ہوگا کیونکہ اندر سے ہوگا. جو نہیں رکھے گا اس کے اوپر تھوپا ہوا ہوگا کہ نہیں اللہ سے ڈرو،
اللہ سب سے بڑا ہے. کسی کو اس طرح پڑھا کے آپ نہیں ڈرا سکتے. It is an internal mechanism. It must come from within, from your inside. کوئی بھی چیز ہو آپ اوپر سے تھوپیں گے تو اسٹیبل نہیں ہوگی, اندر سے آئے گی اسٹیبل ہوگی, رکی رہے گی, اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا کیونکہ وہ میرا کنوکشن ہوگا. آئی ایم کنوینسڈ, میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں. اب یہاں جو آپ کلرز دیکھ رہے ہیں جانوروں کے, پہاڑوں کے, یہ بلکہ میری یاد کا فوٹو لیا ہوا ہے, مکے کے باہر کی پہاڑیاں ہیں. اب ان آیتوں کو لوگ پڑھتے تھے اور یہ سامنے پہاڑ نظر آتے تھے تو یہ اللہ کے قول کا اور فعل کا مجھے سامنے ایک دم نظارہ ہوتا تھا. اور بہت سی چیزوں کا ہوتا ہے جس کی تھوڑی سی میں وضاحت آگے کروں گا. اب دیکھیے یہ وہ آیت ہے جو میں خاص طور سے پیش کرنا چاہتا تھا اس تعلق سے جو آج کا موضوع ہے ہمارا, کہ جس دن ہم, یہ قیامت کا ذکر ہے کہ جس دن ہم ہر امت میں سے فوج کی فوج جمع کریں گے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے, پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے میری آیت کو جھٹلایا تھا, حالانکہ تم ان کو اپنی احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے. اگر یہ نہیں تو تم کیا کرتے تھے؟ یعنی دس از ایگزیکٹلی واٹ از ڈیزائرڈ. غضبتم بھی آیاتی ولن تحیطوا بها علما ماذا کنتم تعملون. You rejected my signs without comprehending them in your knowledge. تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ کیے بنا ان کو ریجیکٹ کر دیا, انہیں جھٹلا دیا. اور اگلا پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماذا کنتم تعملون, واٹ واز اٹ یو ڈیڈ, تم کر کیا رہے تھے. تو دس از دی ڈیزائربل پارٹ جو ایک بندے سے اللہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ تم اللہ کی آیات کا علم احاطہ کرو. کیوں کرو؟ تاکہ تم اس کی عظمت کو پہچانو اور صحیح معنوں میں بندگی کرو, اور ان آیات کا ان کو سمجھ کے ان کے فائدے نکال کے انسانیتی خدمت کے لیے رکھو. کیونکہ شروع میں قرآن یہ کہہ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے, ہر چیز قابل تسخیر کر دی ہے. آپ اس کی تسخیر سے جو فوائد حاصل کریں ان کو انسانیت کے لیے جاری کیجئے, کھلا رکھیے. اوپن سورس کی کنسیپٹ ہے اسلام میں کہ آپ کے ریسورسز جو ہیں دے شوڈ ریمین اوپن فار ایوری بڈی. اور اس کی مثال میں آگے تھوڑی سی ایک دوں گا. آگے دیکھیے یہ وہ چیز ہے کہ علمی احاطہ قرآن کا, قرآن کی آیات کا, ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ علم اور اللہ کی آیات کا علم حاصل کرنا دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ قرآن کی تکذیب کرتا ہے, قرآن کو جھٹلاتا ہے, قرآن کا باغی ہے. معاف کیجیے گا میرے سخت کلامی کی, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے 1000 سال سے ہمیں برباد کر دیا ہے. ہر وہ شعبہ جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا اور ہم تھے 1000 سال پہلے, آج وہاں ہم نہیں ہیں, اور اس کے اثرات چاروں طرف نظر آتے ہیں. بہرحال وقت کم ہے, یہاں میں کچھ آیات کا ذکر کرتا ہوں. یہ جو ایٹماسفیئر ہے جس کی پرتیں ہیں مختلف, اس پہ میں وقت دوں گا, اگلی آیت پہ جاؤں گا. یہ جو سورہ رحمان میں کہا جاتا ہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, یہاں غور فرمائیے کہ اس نے آسمان کو, دیکھیے سما ہر پستی کے مقابلے میں بلندی کو کہتے ہیں عربی میں. پستی ارض ہے, اس کی بلندی سما ہے. تو جو کچھ اوپر کی چیزیں ہیں ہماری وہ سما ہے. تو اس کو یعنی ایٹماسفیئر کو اللہ نے بلند کیا اور ایک میزان قائم کر دی. آج ہم جانتے ہیں کیونکہ وہ گیسز جو ہیں, کیونکہ دیکھیے زمین کی کشش کی وجہ سے یہ گیسز جو ہیں رکی ہوئی ہیں. اگر یہ کشش نہ ہوتی, گریویٹیشنل فورس نہ ہوتا, تو دیز گیسز وڈ ہیو اسکیپڈ انٹو اسپیس, ہمارے پاس ایٹماسفیئر نہ ہوتا. سورج کی کرنیں اور ریز جو ہیں جس کے اندر الٹرا وائلٹ بھی ہیں اور کتنی اور بھیانک ریز بھی ہیں, وہ صحیح تھی ہمارے پاس آج. اس کی گریویٹیشن کی وجہ سے, اس گریویٹیشنل پل کی وجہ سے, جس کو بھی اللہ نے بڑا بیلنس رکھا ہے, اس کی گیسز جو تھی انہوں نے غلاف بنا دیے اوپر, اور ان لیئرز کی وجہ سے ہمیں پروٹیکشن ملی. اور اس میں جو گیسز ہیں اس میں آکسیجن بھی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے, کاربن مونوآکسائڈ بھی ہے, نائٹروجن کے آکسائڈ بھی ہیں, سلفر کے آکسائڈ بھی ہیں. لیکن اس کے توازن کو نہ بڑھانا ہے نہ کم کرنا ہے. اللہ تضاعف المیزان بھی ہے ولا تقصر المیزان بھی ہے کہ ڈونٹ ڈسٹرب دس بیلنس. آج اس بیلنس کو ڈسٹرب کر کے ہم ایٹماسفیرک پولوشن کا شکار ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ کی کوانٹٹی بڑھ رہی ہے, اوزون ڈپلیٹ ہو رہی ہے, سلفر اور نائٹروجن کے آکسائڈ بڑھ رہے ہیں کیونکہ آٹو موبائل انڈسٹری ہے, وار انڈسٹری ہے کیونکہ وار اینڈ ایمونیشن کی پوری انڈسٹری ہے.
جو ایگزیبٹ کرتی ہے اپنی تجارت کو جب جب جنگیں ہوتی ہیں. اس لیے جنگیں ضروری ہیں وار انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور آپ جانتے ہوں گے جو لوگ شیئرس کو جانتے ہیں کہ سب سے مہنگے شیئرس اور ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکوائر وہ وہی شیئرس ہیں ان انڈسٹریز کے جو آرمس ایمونیشن بناتی ہیں. تو یہ جتنے ایکسپلوژنس ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں گنتے, ان سے انسانی ہلاک نہیں ہوتا, یہ فضا اور یہ کائنات ہلاک ہوتی ہے. اور ان کی ہلاکتوں کے اثرات ان تک ہی نہیں آتے جو وہ مظلوم ہیں جن پہ ہلاکتوں کے بمبارڈمنٹ ہو رہے ہیں, بلکہ جو کرنے والے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں اور آج اس چیز کا احساس ہے. تو یہ جو نیچرل بیلنس ایٹماسفیئر کی گیسز کا ہم نے چینج کیا ہے اس کے نتائج کو آج ہم بھگت رہے ہیں. قرآن اس سے منع کرتا ہے. قرآن میں بڑا واضح حکم ہے کہ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. ہم نے زمین کو ٹھیک سیٹ کر دیا ہے, اب اس میں فساد مت پھیلاؤ. ڈونٹ. اور فساد جو لفظ ہے فے سین دال کے مادے کا, اس میں ہر طرح کی انیکوالٹی, امبیلنس, ڈسٹربینس, کرپشن ہر چیز آتی ہے. تو زمین میں جتنا آج پولوشن پھیلایا جا رہا ہے یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. اللہ نے منع کیا ہے. اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اللہ کے احکامات کے باغی ہیں, اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. بلکہ قرآن اس تعلق سے دو کیٹیگریز بیان کرتا ہے, مفسدین اور مصلحین. مفسدین دوز ہو پالیوٹ, مصلحین دوز ہو ڈو کریکٹیو میجرز. اور وہ کریکٹیو میجرز ہیں جن کو عمل صالح کہا جاتا ہے, اور ایمان کے ساتھ ہمیشہ جوڑ کے آتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کے ساتھ عمل صالح جوڑ کے آتا ہے کیونکہ ایمان از بلیف, عمل صالح از اے ریفلیکشن آف یور تھاٹس, یور بلیف سسٹمس. اگر آپ اپنی زندگی میں عمل صالح کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان درست ہے, اگر آپ عمل صالح نہیں کر رہے تو آپ کا ایمان درست نہیں ہے. تو عمل صالح جب ہم کرتے ہیں تو ہم مصلحین میں سے ہوتے ہیں. تو انفیکٹ انوائرمنٹل جتنے ڈسٹربینس ہیں ان کو ٹھیک کرنے والے مصلحین مسلمان ہونے چاہیے اگر وہ اس چیز کو سمجھیں. لیکن نہ تو ہم سمجھتے ہیں نہ ہی ہماری عبادت کا حصہ ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی قرآن سے دور ہونے کے سبب ہماری عبادت ہی محدود ہو گئی ہے. کچھ ارکان پہ محدود ہو گئی ہیں, انہی پہ فوکس ہو گئی ہیں, اور اس سے آگے عبادت کا تصور ہمارا نہیں ہے, جبکہ قرآن کے ہر حکم پہ عمل کرنا عبادت ہے. اس بات کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا کیونکہ غلط ہے نہیں, کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا, کیونکہ عبادت کا تصور یہ ہے کہ بندگی یعنی سبمیشن ٹو ڈیوائن آرڈرز اینڈ ڈیوائن گائیڈنس. اب یہاں دیکھیے ایک دوسری ایک آیت ہے جس کی میں مثال رکھوں گا. ہرے پودے میں ایک ہائپوتھیٹیکل تصویر ہے جو درخت کا براؤن حصہ دکھا رہی ہے, اس کی جڑوں کا اور اسٹیم کا, اور ہرا حصہ جو لیوز کی شکل میں ہوتا ہے. اب ان لیوز میں فوٹوسنتھسس کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں سورج کی کرنیں جو آتی ہیں, سولر انرجی, وہ کلوروفل کی مدد سے گلوکوز بناتی ہے. اس پروسیس میں آکسیجن ریلیز ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب ہو جاتی ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم ایکزیل کرتے ہیں, جو ہمارا ویسٹ پروڈکٹ ہے, ہمارا نہیں تمام اینیملس, اس کو ہی گرین پلانٹ سے ایبزارب کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو کنٹرول کرتے ہیں اور فریش آکسیجن چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے سانس لینے کی ضروری ہے. اور جو شوگر بنتی ہے ان ہری پتیوں میں, وہ ہری پتیوں شگر کو بننے کے بعد فوراً, جیسا آپ یہ ایرو سے دیکھ سکتی ہیں, کہ ان پارٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے جو گرین پارٹ نہیں ہے. یعنی ہرے پارٹ میں گلوکوز بنتا ہے, بننے کے فوراً بعد وہ ان حصوں کو بھیج دیا جاتا ہے جو گرین نہیں ہے, لہٰذا شکر سازی نہیں کر سکتے, گلوکوز نہیں بنا سکتے. یہاں اس آیت میں ایک ہدایت بڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو ریسورسز دیتا ہے ان ریسورسز کو وہ ہولڈ کر کے نہیں رکھتے, جمع کر کے نہیں رکھتے, بلکہ فوراً تقسیم کر دیتے ہیں ان حصوں کی طرف, ان لوگوں کی طرف جن کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے. اور یہ جو ہے بہت بڑے, یعنی بڑے سینس میں کہ یہ بہت بڑے لیول پہ آپریٹ ہوتا ہے ایک لا کے تحت جس کو لا آف ڈیفیوژن کہتے ہیں, قانون نفوذ پذیری. لا آف ڈیفیوژن کیا ہے کہ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو ریجن آف لو کنسنٹریشن. قدرت میں ہر چیز اپنی زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف جاتی ہے. یہ قدرتی اصول ایک ہے. یہی مثال ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں درختوں میں. اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی یاد دیکھی, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے پیدا کیا. یہ اس کا حکم ہے, اور اس کی آیتیں کائنات کی اس کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ گرین پتی اپنی محنت سے گلوکوز بناتی ہے لیکن اپنے پاس نہیں جمع کر کے رکھتی کہ ھذا من فضل ربی, یہ میرا رب کا فضل ہے, مجھے اپنے پاس رکھنا ہے. وہ فوراً ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے ان حصوں کی طرف جن کے پاس وہ گرین ٹشو نہ ہونے کی وجہ سے شکر سازی نہیں ہوتی, گلوکوز نہیں ہے. جتنی جڑیں ہیں اسٹیم کی,
तने की शाखें हैं जिन पे ग्रीन कलर नहीं है, उन सब तक ग्लूकोज पहुंचाना हरी पत्ती का काम। वो कभी नहीं कहती है तो मैंने बनाया मैं क्यों दूं। नेचर में जो रिसोर्स जिसके पास होता है वो हर एक को शेयर करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज एज पर नीड। वसाइल की तकसीम जरूरत के एतबार से है। इंसानी समाज में जो गैर कुरानी समाज है, चाहे वो मुसलमानों का या सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्रीज का हो, वसाइल की तकसीम इस बुनियाद पे नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रीड। जमा करके माल को रखते हैं इसलिए कि वो कल को काम आएगा। इसके लिए भी कुरान में बहुत वाज़ेह अहकाम आते हैं। इस वक्त नहीं है जो मैं इसकी बात कर सकूं। अब देखिए ये सब बातें सुनने के बाद हम देखिए कि कुरान हमारे लिए क्या कहता है कि तबय्यु मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। लोगों जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया उसकी पैरवी करो और अपने रब को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों की पैरवी ना करना। यानी हम थोड़ा सा समाप्त कर लें कि हमने देखा कि पहली बात तो ये कि इस कायनात की हर चीज को अल्लाह ताला ने अपनी आयत कहा। ये तमाम आयतें अल्लाह के अहकामात के हिसाब से चलती हैं, जिसको आज हम जानते भी हैं कि कोई भी चीज अपने लॉ से बाहर नहीं जाती। वो नेचुरल लॉज चाहे लिविंग वर्ल्ड के हों या नॉन लिविंग वर्ल्ड के, एवरीथिंग इज बाउंड बाय डेफिनिट लॉज, वेदर फिजिकल लॉज और बायोलॉजिकल लॉज से बाहर कोई नहीं निकलता, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, एटम हो या यूनिवर्स का कोई कंपोनेंट हो, सेलेशियल बॉडी हो। तो जब हर चीज अल्लाह के अहकामात की इत्तिबा करती है तो क्या इंसान नहीं करेगा? इसीलिए ये हुक्म किया है कि इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। जो तुम्हारी रब की तरफ से नाजिल किया गया है तुम इसकी इत्तिबा करो, और किसी और वली का, किसी दोस्त का, सरपरस्त का, सिस्टम का तुम इत्तिबा नहीं करना। इफ यू क्लेम दैट यू आर ए मुस्लिम, यू आर नॉट सपोज्ड टू फॉलो एनी अदर गाइड बुक और गाइडेंस अदर देन द कुरान। अगली बात क्या कही गई है? हम देखिए सूरह फातिहा जब पढ़ते हैं हर नमाज में तो दुआ करते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। जवाब कुरान में रखा हुआ है, हमारे जुज़दान में लिखता हुआ क्या कहता है कि फन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीम फत्तबिऊ, ये मेरा सीधा रास्ता है, इस पे चलो, और दूसरे रास्तों पे ना चलो, तुम इस रास्ते से जुदा कर देंगे। उसने तुम्हें इसका हुक्म दिया है, वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। क्योंकि देखिए तकवा क्या है, ये भी हमारे बहुत मिसअंडरस्टूड टर्मिनोलॉजी है। सिंपली इसको हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि अल्लाह ने जो कहा है उसको करना और जिस चीज से मना किया है उसको ना करना तकवा है। यानी टोटल सबमिशन टू डिवाइन ऑर्डर्स इज तकवा। तो अगर हम अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हैं, इसलिए बात कही गई कि यही सीधा रास्ता है, इस पे चलो, क्योंकि जब तुम इसको समझोगे, इस पे चलोगे, जब तो तकवे के दर्जे पे पहुंचोगे। हमारे यहाँ क्या है कि एक आदमी नमाज पढ़ता दिखा तो हमने कहा भाई बड़े सौम सलात के पाबंद है, बड़ी मुत्तकी। दिस इज एब्सर्ड। यकीनन सौम सलात बहुत अहम है, फर्ज हैं, उसकी अहमियत से किसी को इनकार नहीं, लेकिन अगर कुरान में 100 अहकामात करने के हैं और 50 चीजों से रोका गया है और हम 2 चीजें कर रहे हैं, सौम सलात और हज भी मिला लीजिए 3 कर लिया, ज़कात मिला लीजिए 4 कर दी, जैसी भी करी, तो 200 में से 4 क्वेश्चन अटेंड करके वो पास होता है क्या? और उस क़यामत के इम्तिहान में जहाँ इंसाफ और सबसे बड़ा मुनसिफ बैठा होगा, जहाँ ये कहा जाता है कि जिसने जर्रा बराबर भी, राय के बराबर भी नेकी करी होगी तो सामने आ जाएगी, और राय के बराबर बुराई की होगी सामने आ जाएगी। तो कुरान समझे तो वो भरा पड़ा इन चीजों से। और इसीलिए देखिए ये सबसे अहम आयत मैंने सबसे आखिर में रखी है, सूरह क़सस की 85 के इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान ला रद्दुका अलैहि, बेशक वो हस्ती जिसने तुम पर कुरान फर्ज किया है तुम्हें एक अंजाम को पहुंचाने वाली है। हमें यानी मैं हिल गया था जब मैंने पहली दफा इस आयत को पढ़ा, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले मुझे किसी ने नहीं बताया था कि मुझ पर कुरान फर्ज है। मुझे क्या बताया था? नमाज फर्ज है, रोजे फर्ज हैं, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है। ज़कात को वो बता दिया गया था जो बहरहाल कुरान का एक अलग फलसफा है, वो एक अलग तफसील में, उसमें नहीं जाना चाहता। तो मुझे तो फराइज में कुरान बता ही नहीं कि आप देखिए अगर नमाज हम पे फर्ज है उसके लिए हम कितना एहतमाम करते हैं, रोजे फर्ज हैं कितना एहतमाम करते हैं, कुरान फर्ज है उसका क्या एहतमाम किया? हमने कुछ नहीं किया। तो इसलिए ये मैं अगर इसे समाप्त करूं तो इस तरह कह सकता हूं कि जो नॉलेज या इल्म है ये आज के दौर में मार्फत इलाही का एक जरिया है। हम इसकी मदद से अल्लाह को पहचान सकते हैं, अच्छे बंदे बन सकते हैं, उसकी बंदगी में आ सकते हैं। यहाँ मैं अपना ये जो भी प्रेजेंटेशन था मुकम्मल करता हूँ आपके सामने, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जितना वक्त आप लोगों ने दिया और
اللہ کا کلام تھا, اسی کی بات ہو رہی تھی, تو یقیناً توجہ سے سنا ہوگا. اگر اس سے متعلق کوئی سوالات ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وقت ہے اور جواب دیا جا سکتا ہے, ورنہ جیسے میں نے اپنی لاسٹ سلائیڈ میں دکھایا, میرا ای میل ایڈریس بھی ہے, میرا فون نمبر بھی ہے جس پہ واٹس ایپ بھی چلتا ہے, آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں اور ای میل بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں بھی اگر کوئی پوچھنا چاہیں اور جو ہماری ہوسٹ ہیں وہ وقت کو دیکھتے ہوئے اجازت دیں تو میں حاضر ہوں. جس طالب علم ہوں جو جانتا ہوں اتنا ہی بتا سکوں گا, نہیں جانتا ہوں گا تو معذرت کر لوں گا. بہت شکریہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں کیا بتاؤں, مجھے لگا کہ منٹوں میں ٹائم نکل گیا, پتہ نہیں وقت کدھر چلا گیا. یہ کر رہا تھا کہ آپ اور گفتگو جاری رکھیں. آپ میں سے میں ڈاکٹر ابن کول صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں, اگر آپ موجود ہیں تو اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور. یہاں تو اتنے دانشوران تشریف فرما ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اگر آپ اپنے سے بس اوور لیپنگ نہ ہو, وہ مجھ سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سب کے میوٹ ہیں. پہلے سوال. السلام علیکم سر, میں شاہد اقبال. سر مجھے سن رہے ہیں آپ؟ جی جناب بالکل, میں نے سے میوٹ اس لیے کیا کہ کوئی شور نہ پہنچے آپ تک. میں بالکل حاضر ہوں آپ کے ساتھ. سر آپ کا جو لیکچر تھا سر واقعی سر بہت ہی بہترین اور علم میں اضافہ کرنے والا تھا. سر ایک ورڈ ہے, لفظ ہے قرآن شریف میں صلوات. جی سر اس کے معنی سر جو لغت میں ہے اس کے عبادت کے ہیں اور بھی دیگر معنی ہیں, لیکن کچھ لوگ سر اس کا جو ڈیفائن کی ہے کچھ نماز پڑھنے کی بھی ہے. تو اس میں سر کچھ آپ بتا دیتے سر کیا ہے اصل مسئلہ. تو دیکھیے میں عرض کروں آپ سے, آپ کا سوال بڑا اہم ہے, لیکن یہ یعنی سوال جواب سیشن میں ٹیکل ہی نہیں ہو سکتا. اور اس میں آپ سے عرض کروں کیونکہ وقت کی کمی تھی, میں بالکل موضوع پہ اپنے رہا بندھا ہوا. میں دو چیزیں, بلکہ سب سے پہلے یہ چیز کہہ دوں کہ بلکہ میں دونوں کو اب اجازت دیں اگر ہمیں غوثیہ صاحبہ, تو میں تھوڑا سا 1-2 منٹ اور لے کے بتا دوں بسط شوق جناب, کہ میری زندگی کا سفر جو ہے وہ کس طرح سائنس اور سائنس پروموشن سے یہاں سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ آف قرآن تک آیا. کیونکہ میری شروعات سوالوں سے تھی زندگی کی, اسی کی طرح سے سائنس پہ گیا, سائنس پڑھا, سائنس کا طالب علم بنا, اور اسی ایک کوشچننگ مائنڈ سے جب میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی. یہ میں نے 30 سال کا احاطہ کر دیا اپنی زندگی کا. اسی کے تحت مجھے ایسا لگا کہ ضروری ہے کہ ہم آج کے علوم کی مدد سے قرآن کو سمجھیں. یعنی جیسی میں نے سورہ نمل کی آیت 83-85 دکھائی تھی کہ قرآن کا علمی احاطہ کیا جائے, تو ایک سمپلی قرآن کے نام سے ایک ڈسکورس ہم نے شروع کیا ہے جس کا نام ہی ہے یہ سائنٹیفک ڈسکورس آن قرآن. اور یہ ہر فرائیڈے سیٹرڈے کو انڈیا ٹائم کے حساب سے رات کو 10 بجے ہم اپنی یہ جو میری یوٹیوب چینل ہے, اگر آپ گوگل پہ محمد اسلم پرویز ڈالیں اور اسپیلنگ وہی دیکھ لیں جو یہاں پہ موجود ہے PARVAIZ, تو یوٹیوب چینل میری آپ کو مل جائے گی. اس میں سمپلی قرآن کے تحت سیشنز ہیں. تو اس میں چونکہ سورہ بقرہ میں شروع میں ذکر آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا, تو غالباً ہمارا سیشن 14 یا 15 ہے, آپ دیکھ لیے گا, جس میں پوری یعنی وہ ایک آیت جو ہے وہ 2 سیشنز پہ میں نے پوری کی ہے. ایک میں صلاۃ پہ بات کی ہے, ایک پہ زکوٰۃ پہ بات کی ہے. تو جو لوگ اور بھی دیکھنا چاہیں, کیونکہ یقیناً صلاۃ ایک الگ لفظ ہے, کیونکہ آپ ٹیلی ویژن کو اردو میں گلاس نہیں کہہ سکتے یا قمچی نہیں کہہ سکتے. آپ کو قواعد اور زبان کے حساب سے چلنا پڑے گا. جب ہر جگہ چل رہے ہیں, جب ہم قرآن کے الفاظ کا مادے کے اعتبار سے تجزیہ کرتے ہیں, دیٹ آئی کال ایز اے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ, وہ سائنسی طریقہ ہے کہ آپ حروف کو دیکھیں قرآن میں کس طرح استعمال ہوئے ہیں اور اسی پس منظر میں اس کی بات کریں. تو یہ جو قرآن کا علمی احاطہ ہے الحمدللہ, اس کو ہم لوگ اگست کے مہینے سے شروع کر چکے ہیں, اور اس وقت ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 تک آ چکے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے گا, ایک سیشن پورا صلاۃ پہ ہے, ایک زکوٰۃ پہ ہے, اس میں آپ کو مل جائے گی بات. اور اگر اس میں بھی آپ کو کچھ سوال ہوں جیسے میرے پاس آتے ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا, میں ضرور جواب دوں گا. جی سر, بہت بہت شکریہ سر. شکریہ سر, بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर असलम परवेज साहब का। माशाअल्लाह हम यहाँ उम्र क़ुरा मक्का यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं और हमारी माशाल्लाह, जी जी। तालीम एमए हुई है मानू में अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में। उस वक्त डॉक्टर अब्दुल मुईज़ साहब थे HOD, और उसके बाद आपकी तकर्री हुई वहाँ पर, काफ़ी सुना। आज पहली मरतबा लाइव सुनने का मौका मिल रहा है। हम एक मदारिस के स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, लेकिन आज कुरानी आयात का इस्तिदराक, इस्तेहज़ार और अपनी तकरीर में इस तरह पेश करना, यहाँ बड़े बड़े दकातरा और प्रोफेसर से भी इस तरह की बारीकी और दोनों को तत्बीक देकर सुनने का कभी मौका नहीं मिला था। मैं आज बहुत खुश हूँ, और क्योंकि एक किताब भी है हमने पढ़ी थी लखनऊ में, वो इल्मुल ईमान, जो डॉक्टर अब्दुल मजीद ज़ंदानी साहब की है, जो यमन के हैं। उन्होंने इन आयत को कवरेज किया है, कुरानी आयत को साइंसी एतबार से, और आपने जो जो इस्तिलाहात अरबी के पेश किए हैं, वाकई इससे दिल खुश हो गया, और मज़ीद इससे तलब बढ़ी कि इंशाअल्लाह मज़ीद आपसे राब्ते रखे जाएंगे, और आपकी तकरीरों को सुन करके हम लोगों के आगे की ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा होगा। मदारिस, इस बात को हम बयान कर सकते हैं, मदारिस की ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को तत्बीक नहीं दी जाती है। यानी इतनी आयतें हमने पढ़ी हैं, लेकिन आपने जो दायरा होता है आयत के बाद, इसको स्टॉप करके समझना, इन सब चीज़ों पर जो साइंस जिसकी वजाहत की है, वो हमारा इल्म है जो गैर ले लिए। बेशक बेशक बेशक। मक्का की सरजमीन से आपकी सेहत के लिए, आपकी जिंदगी के लिए अल्लाह ताला आपको उम्र नूह अता करें, और आपके आमीन आमीन दुनिया में जिंदा करें। आप एक मुस्लिम की तरफ से कफारा अदा कर रहे हैं, और उन तमाम हजारों उलमा से बढ़कर काम कर रहे हैं जो सिर्फ कुरान को पढ़ते हैं। अभी कतर के एक डॉक्टर प्रोफेसर हैं यूसुफ करजावी, बड़े स्कॉलर हैं अरब के, वो कहते हैं कि हम देख रहे हैं लोगों को क्या हो गया है, जो बच्चे हिफ्ज करते हैं, कुरान को याद करते हैं, उन पर तो लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जो कुरान को समझते हैं और कुरान की तशरीह करते हैं, उनके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं करना। सही कर लेते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि लअल्लम का क्या माना है, अल्लमा आदम अलैहिस्सलाम का क्या माना है, और जितनी चीजें साइंस की बताई आपने, इन सब चीजों के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया था कि इन सब चीजों की तरफ दें। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सवालात तो बेशुमार हैं, बस ये है कि जरा इस पे रोशनी डालें कि इल्म कुरान की आयत में है कि जब इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, उससे पहले जिन चीजों का तज़किरा किया है कि वो लोग जो जमीन में गौर व फिक्र करते हैं, पहाड़ों का तज़किरा है, तो गोया कि कुरानी इस्तिलाह से सही आलिम वही लोग कहलाते हैं जो कुरान की आयत में अल्लाह की आयत करते हैं। आज मुझे एक नई बात मालूम हुई कि आयत दो है, खल्कुल्लाह और कौलुल्लाह। तो जरा इल्म की इस्तिलाह में और जरा फोकस करें कि कुरान ने जिसको उलमा कहा है, उन्हीं लोगों को कहा है जो कुरान की तख्लीक में गौर करते हैं। जी मैं अर्ज करूं कि मैंने इसलिए ये बात कही थी कि अगर आप किसी भी, बल्कि आप तो अपने यहाँ देख लीजिए, इसी आसपास की यूनिवर्सिटी में जाएं तो फैकल्टी ऑफ साइंस को कुल्लियात और उलूम ही लिखा देखेंगे आप। तो अरबी में तो आलिम कहा ही साइंटिस्ट को जाता है, तो जो इल्म रखता है, क्योंकि साइंस इल्म है, मौरिद मैंने आपको दिखाई थी। तो हकीकी बात तो यही है कि जो अल्लाह की कायनात का इल्म रखता है वही आलिम है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये थे मुफ्ती अताउल्लाह मक्की, जी सर। रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम आप एक ओवरलैपिंग ना होने दें। मुझे ये अर्ज करना है, ये अल-कुरा यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर मुफ्ती अताउल्लाह मक्की साहब थे। अब मैं डॉक्टर शगुफ्ता फिरदौस से गुजारिश करती हूँ, वो कुछ कहना चाह रही थी और वो बात रह गई थी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं असल में मेरे से पहले, क्योंकि सरवत साहिबा जो हैं वो उन्होंने हैंड रेज किया था और मैंने उनकी तरफ तवज्जो दिलाई थी कि उन्होंने सबसे पहले सवाल करना चाहा था, तो मैं अपने से पहले जो है वो उनको दावत देती हूँ कि वो सवाल करें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं सवाल सबसे पहले डॉक्टर सरवत का ही हाथ उठा था। जी
बिल्कुल उनका हक है। कोई पहला सवाल। आप म्यूट हैं डॉक्टर सरवत, प्लीज आप म्यूट हैं सरवत साहिबा, माइक अनम्यूट कीजिए। आप राजस्थान से हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम साहब, परवेज साहब, माशाल्लाह। बस ये कहना चाहिए कि शहर से बाहर निकले हैं। और एक सवाल मेरा ये था कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान की तख्लीक की इब्तिदा एक गारे से हुई, मिट्टी से, और उसमें किस तरह से उसके निक सुख जो हैं वो दुरुस्त करके, और उसके बाद हमने उसके अंदर अपनी रूह फूंकी। यानी इंसान में इल्म, फिक्र, शऊर और इरादा और इख्तियार वगैरह, फैसला करने जैसे औसाफ अल्लाह की सिफात के परतों हैं। इसका सर चश्मा मादे की कोई और तरकीब नहीं बल्कि अल्लाह की जात है। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी मैं चाह रही थी कि आप डालें कि ये इंसान के अंदर सिफात जो हैं उसकी रूह में अल्लाह ने अपनी रूह फूकी है। तो ये जो गौर व फिक्र और ये जो अक्ल सदीम है, ये अल्लाह की जात, हमारे अंदर जो औसाफ हैं वो अल्लाह की जात के औसाफ हैं। इस पे थोड़ा सा चाह रही थी कि आप। देखिए, मैं तो सिर्फ इसमें इतना कह सकता हूँ कि एक बंदा होने के नाते बंदगी का हक यही है और रब की शान यही है कि हम उसके सिफात का मज़ाहिरा करें, उनको एक्वायर करके, और यही उसका हुक्म है। अगर वो रहीम है तो हमारे यहाँ रहम दिखे। देखिए, इसम और मुसम्मा की मिसाल मैंने दी थी, इससे मुसम्मा की बिना बेकार है, हम सब वाकिफ हैं। तो फिर ये बताइए कि हर काम से पहले अगर हमने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लिया तो यहाँ सिर्फ मामला इसम का नहीं था, मुसम्मा भी था कि उस काम से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला की रब की और रबूबियत की जो सिफात हैं, अगर वो उस काम में शामिल नहीं हुई तो बिस्मिल्लाह बेकार है, ज़बान ही रही। तो इसीलिए देखिए, इल्म के ताल्लुक से, क्योंकि यहाँ मौजू इल्म है, 3 आयतें कुरान में बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये कि कुरान में अल्लाह कहता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का अपने इल्म से अहाता किया हुआ है, और दूसरी तरफ ये कहता है कि तुम्हें जो इल्म दिया गया बहुत थोड़ा दिया गया। और तीसरी चीज़ जो मैंने सामने सूरह नमल की आयत रखी थी कि कज़्ज़बतुम भी आयती वलम तुहीतु बिहा इल्मा, कि तुमने मेरी आयत का इल्म अहाता किए बिना झुटला दिया। क्योंकि उसने हर चीज का इल्म अहाता खुद कर रखा है, वो चाहता है मेरे बंदे भी इल्म अहाता करें मेरी आयत का, जितना इल्म दिया है उससे, क्योंकि उससे ज्यादा फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये जो हमारा विजन महदूद है, इसकी बड़ी हिकमत है। एक मिसाल मैं आपको दूं कि हमारे चारों तरफ खुर्दबीनी अजसाम जो माइक्रोब्स हैं वो फैले हुए हैं, हवा में, पानी में, हाथ में। अगर हमारी जो विजन है उसमें वो माइक्रोब्स भी दिखने लगते हैं तो आप यकीन जाने हम कुछ खा नहीं सकते थे, क्योंकि जो आप निवाला उठा रहे हैं उस पर करोड़ों चीजें रेंगती हुई दिख रही हैं, आपके हाथों पे दिख रही हैं, आप उसे मुंह में रख ही नहीं सकते थे। तो उसकी हिकमत है कि वो जितनी सकत थी इसके जहन की, इस बंदे की जिसको पैदा किया इंसान को, उतनी उसने चीजें दे दी कि इसकी समाई इतनी है। तो बहरहाल बंदगी की तो तकाजा ये है, और उसकी रबूबियत की और रब की शान ये है कि हम उस जैसे बने। देखिए, इसको आखिरी बात में कहता हूँ कि जब घर में एक बच्चा पैदा होता है तो अमूमन बाप की ख्वाहिश ये होती है कि मेरे जैसा बने, मेरे जैसा दिखे, और इस चीज पे बहस भी होती है कि अब्बा की शक्ल है कि अम्मा की शक्ल है, ददियाल पे कि ननियाल पे है। और जब वो बाप के से काम करता है तो बाप बड़ा खुश होकर कहता है, देखो है ना मेरा बेटा मेरी तरह काम कर रहा है। तो यही रिश्ते और इससे बढ़ के रिश्ते जो है रब और बंदे के बीच में है। जब बंदा रब की सिफात को अपनाता है और उन पे चलता है तो रब खुश होता है कि देखो ये मेरा बंदा है, ये मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। बहुत देखिए, जहाँ जिहाद का लफ्ज है ना, जहद का, कोशिश का, तो वहां सिर्फ सबीलिल्लाह का ही जिक्र नहीं है, जादू फीना का भी है कि हम में जिहद करो, यानी उसकी जात में कोशिश करो, उस जैसे बनने की कोशिश करो। तो ये तो बंदगी की महराज। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, रौनक जमाल साहब, आप ये कुछ पूछना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, प्लीज। क्या कहा आपने? जी, रौनक जमाल साहब है ना। नहीं, मैं थोड़ा सा ठहर जाएं। रौनक जमाल साहब तशरीफ फरमा है, मैं जानती हूँ। मैं इस वक्त रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्रोफेसर डॉक्टर इब्ने कमल साहब से, वो अभी मुझे नजर आ रहे हैं। इब्ने कमल साहब, आपका माइक म्यूट है जनाब आली। जब असलम साहब बोलते हैं तो सबके माइक म्यूट हो जाते हैं। बेशक होने भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया
محترمہ اوسیہ سلطانہ صاحبہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں شریک کیا اور مجھے اسلم صاحب کہ یہ باتیں سننے کا موقع ملا. اسلم صاحب سے میرا بہت پرانا رشتہ ہے اور میں تقریباً چوتھائی دہائی سے زیادہ ان کی باتوں سے اور ان کے علم سے مستفید ہوتا رہا ہوں. آج بھی اسی اپنی تقریر میں اپنی باتوں میں انہوں نے قرآن اور سائنس کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں واقعی ہم سب کے لیے قابل غور ہیں. بے شک. جو بات میں بھی اکثر ظاہر ہے میں تو ادب کا طالب علم ہوں اور قرآن اور مذہب کی تعلیم میری بہت نا کے برابر ہے. نماز پڑھ لوں روزہ رکھ لوں یا اس میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں جب نماز میں جو صورتیں پڑھتا ہوں ان کا مطلب کیا ہے. یہ بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں سب کچھ پڑھتے ہیں روزہ زکوٰۃ سب کرتے ہیں لیکن قرآن کی فہم جو اصل چیز ہے اس تک نہیں پہنچ پاتے. بنیادی چیز یہی ہے بے شک کہ جب تک ہم کسی بھی چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے تو اس کے مفہوم تک کیسے پہنچیں گے. میرے سامنے اگر کوئی غیر زبان کا شخص کوئی بات کرے تو میں اس کے لفظ سے یا اس کے انداز سے کچھ سمجھنے کی کوشش کروں گا لیکن اس کے مفہوم تک نہیں پہنچ پاؤں گا. بدقسمتی ہے ہم سب کی کہ ہم عربی زبان سے یا کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتے. مشکل سے میرے خیال سے 2-4% ایسے لوگ ہوں گے جو ترجمے سے قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں جو ہمیں سننا چاہیے. کیونکہ میں نے قرآن شریف ترجمے سے جو کچھ سنا ہے اس میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی کہ تمام کائنات کے علم کو کھول کھول کر بیان کیا گیا. کون سا مسئلہ ایسا نہیں ہے قرآن میں موجود نہ ہو. ہر مسئلے کو سماجی ہو سیاسی ہو معاشی ہو کون سا مسئلہ ایسا ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. بہت صحیح. بدقسمتی یہ ہے کہ چاہیں جو میں نے کل بھی ایک پروگرام تھا علی گڑھ یونیورسٹی کا وہ اس میں بھی یہ میں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ گزشتہ کی صدیوں سے بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں اب نہ کوئی البیرونی پیدا ہو رہا نہ کوئی اب ابن سینا پیدا ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اب ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے. ہم دوسری چیزوں کی طرف سوچنے لگے علم کی طرف سوچ ہی نہیں رہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری. وہ ظاہر سائنس آج سے 800-900 سال پہلے جو اسلام میں مفکرین یا سائنسداں پیدا ہوئے آج تمام دولت کے باوجود تمام وسائل کے باوجود میرے خیال ہے دنیا میں چند ایسے مسلمان عالم یا سائنسداں موجود ہوں گے جو ان کا کوئی مقام ہوگا ورنہ یہ ہماری محرومی ہے. اسلم صاحب نے جو باتیں کہیں واقعی قابل غور ہیں. اور بات یہ ہوتی ہے جب کوئی مقرر ہم تقریریں سنتے ہیں اکثر سنتے ہیں عام جلسوں میں سنتے ہیں مسجدوں میں سنتے ہیں معاف کیجیے گا جمعے کے دن اور ویسے سنتے ہیں بغیر حوالوں کے بات کرتے ہیں لوگ. جی بالکل. ہوا میں بات کرتے ہیں بغیر آدمی کا. دیکھیں بات وہ قابل یقین ہوتی ہے یا قابل غور ہوتی ہے جس کے دلائل ہوں جو ذہن قبول کرے. اسلم صاحب قرآن کے حوالے سے سائنس کے حوالے سے خود یہ سائنس کے استاد ہیں تو جانتے ہیں سب کچھ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں ظاہر وقت بہت گزر چکا ہے کافی لوگ
بول چکے ہیں اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب اس پروگرام میں کہ کب یہ مکمل ہو. میں 2 شعر اس میں پڑھوں گا جو بات اس شعر میں کہوں گا اس تقریر کے حوالے سے. خواجہ میر درد کا شعر ہے. ہٹ جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے, حیران ہوں کہ 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. ہٹ جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے, حیران ہوں کہ 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. تو یہ جو ابھی بات آئی کہ آیت کے سلسلے میں جو ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی کہ ہر چیز آیت, یہ واقعہ ہے. قدرت ہر جگہ نظر آ رہی ہے, پھول میں, پتوں میں, ہوا میں, پیڑ میں, پودے میں, کہاں نہیں ہے. نظر چاہیے دیکھنے کی. بے شک. ابھی جو ڈاکٹر ثروت نے سوال کیا تھا کہ یہ اللہ نے اپنی روح ڈال دی یا اپنی صفات اس میں ڈال دی, تو میں اس کے حوالے سے ایک شعر مرزا غالب کا ہے. دہر جز جلوے یکتائی معشوق نہیں, دہر جز جلوے یکتائی معشوق نہیں, ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی, ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. اگر خدائے برتر و عظمت والے کو, خود پروردگار کو اپنا حسن دیکھنا نہیں ہوتا تو یہ دنیا کائنات پیدا ہی نہیں ہوتی. دہر یعنی دنیا کی ہر چیز, دہر جز جلوے یکتائی معشوق نہیں, یعنی تمام کائنات جو ہے قدرت کے جلوے کی عکاس ہے, چاہے وہ زندہ چیز ہو ویسے چیز ہو, کوئی بھی پھول پتی پھل سب چیز. قدرت کو اپنا حسن دیکھنا تھا, اپنی صفات دیکھنی تھی جو اس کائنات کو تخلیق کیا. اگر ہمیں علم حاصل کرنا ہے, اور جو بات آپ نے کہی جو شروع میں آپ نے دہرائی تھی, جو حدیث جسے کہی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اس لیے کہ چین اس زمانے میں, آج نہیں, آج سے 1400 سال پہلے چین کا سفر بہت مشکل سفر تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جدوجہد کرو, اتنی کوشش کرو, اتنے تکالیف اٹھاؤ, مشکلات اٹھاؤ کہ چین تک کا سفر اگر کرنا پڑے جو بہت دور دراز ملک ہے. اس وقت 1400, آج کی طرح نہیں ہے کہ آج 3-4 گھنٹے میں فلائٹ سے پہنچ گئے. اس وقت کا سفر آپ جانیے, اس وقت کے وسائل جانیے. تو علم حاصل کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے بار بار قرآن شریف میں بھی اور ہمارے رسول اکرم نے بھی, ظاہر ہے ہم اس سے محروم ہیں. علم قرآن کے حوالے سے حاصل کریں تو میرے خیال سے پورے کائنات کی پرتیں کھلتی چلی جائیں گی. ہمارے اوپر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا, کائنات کو کیوں بنایا گیا, اس کی وجہ کیا ہے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں. میں اکثر ڈاکٹر صاحب کے جو تقاریر ہیں یوٹیوب پر یا وہ اور بھی بھیجتے رہتے ہیں تو اس سے استفادہ ہوں. خدا انہیں لمبی عمر اور صحت عطا فرمائے, اور آپ کو بھی اس جو آپ اس کام میں جو اہم کردار ادا کر رہی ہیں, خدا آپ کو بھی اس کام کو آپ کے قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ. آمین. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. بے شک روحانی علم روحانی صلاحیتوں کو اجاگر اور بیدار کرتا ہے. آپ دونوں کی جو ٹاک ہے اس سے سمجھ آتا ہے کہ علم روحانی صلاحیتوں کو اجاگر اور بیدار کرتا ہے. نظر سب کے پاس ہوتی ہے, بصیرت کسی کسی کے پاس ہوتی ہے. میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہوں گی کہ اگر کسی کو عجلت ہے تو وہ پہلے سوال کر لیں, ورنہ جو ہے تشریف فرما رہے ہیں. اتنی اچھی ٹاک ہو رہی ہے تو شاید ہی کبھی ہم کو سننے کو ملتی ہے. تو میں بشر فیض آبادی صاحب, آپ مجھے نظر آ رہے ہیں, خیر مقدم ہے آپ کا. ڈاکٹر شگفتہ فردوس صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں, وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, وہ اگر آپ
रेडी हैं सवाल के लिए तो। जी मैं बिल्कुल सवाल के लिए रेडी हूँ, लेकिन असल में मैं खुद अपना सवाल को आखिर में इसलिए रख रही थी कि रौनक जमाल साहब भी हमारे मेहमान है, मैं तो खुद मेजबानों में से एक हिस्सा हूँ आपका, तो जो मेरे मेहमान थे मुझे ये था कि वो पहले सवाल कर लें, उसके बाद मेरे लिए एक मसला नहीं। मैं पूछ लेती हूँ रौनक उनसे, जमाल साहब आप जी जमाल मौजूद साहब, हैं? रौनक जमाल साहब छत्तीसगढ़ से हमारे साथ शामिल हैं। आपके जो है 17 किताबें हैं, आप इतनी बड़े कद्दावर शख्सियत के मालिक हैं, इतनी तमाम जो है अदबी दुनिया को सजाए हुए हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास कोई सवाल हो तो प्लीज गो फॉर इट। आपका माइक म्यूट है सर, आपका माइक म्यूट है रौनक जमाल साहब। आपका खैर मकदम है जनाब अली। जनाब रौनक जमाल फ्रॉम छत्तीसगढ़, इंडिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नवाब साहब। खुश आमदीद। बहुत अच्छा आपका खिताब था, और बचपन से अब तक मेरे जहन में ये बात डाली भी गई थी और थी भी कि कुरान एक है, लेकिन आपने जब अपने खिताब के दौरान कहा कि 2 कुरान है, तो मैं आपका वो जुमला सुनकर हिल गया। लेकिन जब आपने दूसरे कुरान की तारीफ बयान की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस कुरान से मैं हर लम्हा फैज़ आब होता हूँ उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, और जिसको जुज़दान में लपेट के रखा है, रमज़ान में खोलते हैं, तिलावत कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, या नमाज में उसकी चंद आयतें पढ़ लेते हैं। सवाल जहन में ये आ रहा है, अभी इसके पहले भी किसी साहब ने सवाल किया था सलात और ज़कात के बारे में। तो जिसको कुरान में सलात कहा गया है, या हम उसको अभी नमाज कहकर अदा करते हैं, कुरानी सलात में और ये जो फिजिकली हम नमाज अदा करते हैं, इसमें क्या फर्क है? और दोनों को जैसा ये बात मेरे समझ में आ गई कि ये कायनात भी एक कुरान है और हर एक चीज इसकी आयत है, तो सलात और नमाज पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दे तो बहुत करम होगा आपका। नहीं, मैं तो बखुशी जज़ाकल्लाह, लेकिन जैसा भी पीछे भी मुझसे सवाल किया था शायद इकबाल साहब ने कि इन मामलों में यानी तशफ़ी के साथ जवाब देना बड़ा ज़रूरी होता है और तिश्नगी ना रह जाए, इसलिए मैंने ये अर्ज़ किया था कि बजाय इसके कि इस चीज़ को मैं यहाँ कहूँ, इसका पूरा जो सिंपली कुरान का सेशन हमारा मेरी यूट्यूब चैनल पे है, उसमें सेशन 14 या 15 में गालिबन, क्योंकि जहाँ सूरह बकरा में शुरू में जिक्र है ना अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, तो वहाँ पे एक पूरा सेशन सलात पे, एक ज़कात पे, तो आप उसे देखने, या यहाँ मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इस वक्त की हमारी नमाज जो है वो सलात की एक फॉर्म है, यानी जो अपीयरेंस वाली ज़ाहिरी फॉर्म है, इसको हमें एनरिच करना है, इसको इंक्लूसिव बनाना है, इसको एम्पावर करना है, ताकि जो मकासिद सलात के कुरान बयान करता है वो इसमें आ सके। इतना मैं इख्तिसार के साथ ये बता सकता हूँ कि इस फॉर्म में हमें सब्सटेंस डालना है, क्योंकि फॉर्म की अहमियत बहुत है अपनी जगह, खुद कुरान में भी कहा गया है। तो फॉर्म तो है हमारी, हम वहाँ अदा कर रहे हैं, लेकिन इज्तिमात सलात, क्योंकि बात ये ना, कहीं भी कुरान में सलात के पढ़ने की बात नहीं है, अकामत सलात की बात है। और सूरह ताहा की जो आयत है, क्योंकि मेरे लिए ये वाजिब हो जाता है कि चूंकि मैंने सूरह माउन की सलात का यहाँ हवाला दिया था अपने खताब में, तो सूरह ताहा की आयत नंबर 14 आप देखें तो वहाँ सलात की बड़ी खुली वजाहत है कि अक़ीमुस्सलात लिज़िक्री, मेरे जिक्र को कायम करने के लिए सलात कायम करो, जिक्र कुरान, यानी कुरान की तालीमात को कायम करने का जो नज़्म है उसका फाउंटेन हेड सलात, क्योंकि सलात का मकसद ही फॉलोइंग इत्तिबा है, और उसके लिए ज़ाहिर एक सिस्टम के लिए यू नीड ए प्लेस, एक सेंटर जहाँ से वो एस्टेब्लिशमेंट हो, इसलिए मस्जिद वजूद में आई, क्योंकि मस्जिद वो है जहाँ सजदा हो। सजदा क्या है? जहाँ अल्लाह के अहकामात की इत्तिबा हो, तो अल्लाह के अहकामात की हर हुक्म की जहाँ इत्तिबा हो रही है वो मस्जिद है। तो ये जो कंसेप्ट है कि जहाँ नमाज हो रही है वही मस्जिद है, देखिए जहाँ इल्म का हुसूल हो रहा है वो भी मस्जिद है, जहाँ मरीज का इलाज हो रहा है वो भी मस्जिद है। सिर्फ ये है कि सोच क्या है, आउटलुक क्या है। अगर अल्लाह के अहकामात के तहत हम अल्लाह के हर हुक्म की इत्तिबा करते हैं तो वो भी एक सजदे का हिस्सा है, और जिस जगह वो होता है वो मस्जिद है। इसीलिए मस्जिद नबवी बहुत इंक्लूसिव थी, वहाँ सब कुछ होता था। बदकिस्मती से हमारी मस्जिद भी एक्सक्लूसिव हो गई है, हम खुद भी एक एक्सक्लूसिव माशरा हो गए, और इस हद तक एक्सक्लूसिव हो गए कि हमारी नज़र में महज जन्नती हम हैं, बाकी सब जहन्नमी हैं, बाकी सब काफिर हैं, बाकी सब मुशरिक हैं, सिर्फ हम
اور یہی چیز ہمیں لے کے ڈوب رہی ہے آج. یہ اصلاح کے دروازے بند ہو گئے جب آپ نے سمجھ لیا کہ میں ٹھیک ہوں. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں دوسرا غلط ہے. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں, کیونکہ قرآن نے دیکھیے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو چیز کو جانتے ہوئے جھٹلاتا ہے وہ کاذب کہلاتا ہے. اور قرآن جو ہے کافر اور کاذب کو ایک جگہ لے آتا ہے, ایک جگہ کہ والذین کفروا وکذبوا, کہ جنہوں نے قرآن سے انکار کیا اس کو پیچھے ڈالا چھپایا, اور جنہوں نے اس کو جھٹلایا وہ سب جہنمی ہیں, ہم فیہا خالدون, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیتیں ہیں. قرآن کی تکذیب یہی ہے کہ وہ ہماری سوچ کا حصہ ہے لیکن عمل کا حصہ نہیں. یہ تکذیب ہے, جھٹلانا ہے. اگر یہ فیت ہے تو اس پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ میرا عمل اگر منافقانہ ہے تو چاہے میرا نام دامت و برکاتہم کے ساتھ 2 انچ میں آئے, لیکن فیل منافقانہ ہے تو میں منافق ہوں, سیلف ڈیفائنڈ مسلم نہیں ہو سکتا. وی آر واٹ وی ڈو, میں جو کر رہا ہوں, کیونکہ اصل چیز عمل ہے. اور دیکھیے اعمال نامہ ہے جو پیش ہوگا, ذکر نامہ نہیں ہے. فوکس ہے عمل پہ, واٹ ڈو وی ڈو. عمل ہی پیش ہوں گے وہاں پہ, اور عمل ہی پہ پکڑ ہے اور عمل ہی کا حساب ہے. بہت شکریہ, بات لمبی ہو رہی ہے, میں پھر رک رہا ہوں, لیکن وہ سیشنز آپ ضرور دیکھ لیں. میں ضرور دیکھوں گا, آج کے بعد سے ضرور دیکھیں.